वही जन्नत बनी जिस जा मोहम्मद मुस्तफा। वाह वाह वाह। वही भरपूर तालियों में अरूसा सिद्दीकी। पहली ईद माशाल्लाह से शादी के बाद मेरा ख्याल है या आपके अपने ससुराल में। जी इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन अल्लाह मियां बस खैरियत से इस रिश्ते को कायम रखे। आमीन आमीन। जैसे सर बचपन में मुझे पता था, डॉक्टरों ने कराची में बताया था कि इसका हार्ट का पेशेंट है। और कितने साल का था ये? 2 साल का था, तब पता चल गया था कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इसका इलाज पाकिस्तानी डॉक्टरों से मुमकिन है। बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी चीजें आपकी हुई। आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने वाले नाजरीन जो इस वक्त हमें टेलीविज़न सेट पे देख रहे हैं और तमाम यहाँ बैठे हुए हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। आज हम आखिरी इफ्तार कर रहे हैं। पता नहीं, मेजॉरिटी से पूछते हैं कि आज कल ईद है होगी ना, ये तो अब एक ऐसा मुमकिन कल सा ईद नहीं जवाब होगी। है। क्यों? इस सवाल पूछने कल वाली रोजा बात है। होगा। अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत से दोस्त हैं, उनके ख्याल में कल ईद नहीं होनी चाहिए, रोजा होगा। और इसकी खास वजह क्या है? तो आपको नहीं लगता कि हमें सऊदी अरब के साथ ईद मनानी चाहिए? बिल्कुल मनानी चाहिए। माइक देना बेटा जरा। हमारे सिस्टम को क्या हो गया? अरे बेटा सिस्टम तब खराब होता है जब सिस्टम हो। माइक दीजिए इनको। लेकिन देखिए अगर कितना ही अच्छा हो जाए कि कल आज हम यानी कि सऊदी अरब के साथ ईद मनाते तो बहुत से ममालिक में एक साथ ईद मनाई जाती। अगर कल हमारे यहाँ एक ये सिस्टम समझने लगता है, चांद एक दिन पहले वहाँ निकल जाता है, वहाँ रोजा पहले हो जाता है, तो दूसरे दिन पाकिस्तान में पता होता है, बस दूसरे दिन पाकिस्तान में रोजा है। सऊदी अरब में हो गया तो यहाँ हमारा सिर्फ सऊदी अरब के हम साथ। लोग जब बाहर रहने वाले लोग हैं ना बिलाल भाई, जैसे मैं जर्मनी में मैंने ईद की तो हम लोग इतने बढ़ गए थे क्योंकि बहुत से लोग थे जो सऊदी अरब के साथ ईद करते थे, क्योंकि वहाँ लेबनीज भी हैं, वहाँ और बहुत सारे ममालिक मुसलमान हैं, तो वो सऊदी अरब के साथ ईद करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के साथ ईद करते थे, तो वो एक हमें समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा अदनान आप कौन सी वाली ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे? ये वाली ईद की नमाज जो कल ईद की नमाज कह रहे हैं यहाँ के, बस यही एक सबसे बड़ा जो दुख है अपने दयारे गैर में। वजह हो सकती है कि उनका 8-10 घंटे का फर्क भी है। हमारा तो फर्क ही 1 घंटे से ज्यादा का है। बस हमें बड़ा सोचना चाहिए बहसियत कौम भी कि हम अपने दिनों को, त्योहारों को बहसियत कौम तो मनाते हैं, बहसियत उम्मत मनाने में नाकाम क्यों हुए हैं। मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है। एक छोटी सी बात शेयर कर लूं आपसे। मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि अगर छोटा सा क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीत जाए तो मेरा फोन लॉक हो जाता है लोगों के मुबारकबादें SMS देने का। अगर किसी सियासतदान की, किसी एक्टर की सालगिरह हो तो लोग मुबारकबादें दे दे के हलकान हो जाते हैं। अगर कोई छोटा सा त्यौहार आना हो, चाहे वो ईद हो, लोग मैसेज कर के 10-10 हज़ार रुपए के पैकेजेस लेके मैसेजेस करते हैं। कल मदीना में 4 धमाके हुए। खुदा की कसम किसी शख्स ने एक SMS करके ताज़ियत नहीं की कि हम किस जगह जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग हमारे, जिनको इस बात से तो बड़ी मोहब्बत और रग़बत है कि किसकी सालगिरह हो रही है, कौन जिंदा है कौन मर गया है, लेकिन जब नबी के शहर में 4 धमाके हों उसके ऊपर कौम जो है वो सोई रहे, तो फिर बहुत संजीदा मामला है सोचने का। आज आपसे जो बात करेंगे ना, वो सिर्फ इस मौजू पे मैं करना चाहता हूँ कि हमने वाकई इस रमज़ान से सीखा है कुछ, या हम उसी तरह इसमें से गुजर गए जिस तरह 1436 सालों से हम रमज़ान गुजारते चले आ रहे हैं, और जैसे थे वैसे भी ना रहे। अगर जैसे थे वैसे रह लेते तो क्या खूबसूरत लोग होते, क्या खूबसूरत लोग होते। लेकिन हमारे कल मुकाबला हुआ जी,
بنو سما کی آواز کا. اور بنو سما کی آواز میں آپ کو یاد دہانی کراؤں, یہ وہ آوازیں ہیں جو کہ صرف سما کے پلیٹ فارم سے تو ہیں, آج صبح جو مقابلہ ہوا, لیکن وہ پاکستان بھر سے سلیکٹڈ آوازیں ہیں. یہ ایک بات اہم ہے. اور دوسری بات میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس بات کو ہم دونوں نے حتمی طور پہ ممکن بنایا, حتمی طور پہ, جو کہ ہمارے بس میں تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو اور جو بھی پارٹیسپینٹس کی ٹاسکنگ ہو, جو ٹاسک ان کو دیا جائے, اس میں نہ صرف کہ انصاف ہو, وہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے لوگوں کو. اور الحمدللہ کل جس بچی نے ہمارے گاڑی جیتی, وہ 9 سال کی بچی ہے جس نے وہ گاڑی سیدھی, اور وہ بچہ 9 سال کی لڑکی نے. اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر اس کے اساتذہ نے اس بچی کو اس کلام کے اوپر, اس تربیت کے اوپر قائم رکھا, تو آنے والے وقت میں ایک بہت محبت اور بہت اعلیٰ پڑھنے والی بچی اس ملک میں آئے گی. ایک جہاز رکھنا ہوگا اور وہ جہاز بھی جیت کے لے جائے گی. اور یہ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ جیت کے جا رہی ہیں. اور لڑکا وہ میرے خیال میں لاہور سے تھا شاید, یا محمد شہزاد لاہور سے تھے. کیا خوبصورت نعت خوان. اور یہ جو بچے ہیں جس طرح کے انہوں نے پڑھا, مانور پنڈی سے راول پنڈی سے تھی, اور یہ لڑکا جو تھا شہزاد یہ لاہور سے تھا. ذرا غور کیجئے گا, دیکھیے گا, سنیے گا جھلکیاں دکھاتے ہیں کہ ان بچوں نے کیا قیامت برپا کی نعت پڑھ کے. پلیز بنو سما کی آواز. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آج اس کی رات ہے جو کہے گا کہ جی یہ گاڑی تو میں لے کے جاؤں گا, کیونکہ میں یہ کمپٹیشن ون کر چکا ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہے امجد صابری صاحب کی والدہ اور ان کی پوری فیملی. یوسف کو تیرا اس کا سر بدل دیں. نہیں, سر نہیں, طرز بدلے, وہ زیادہ مشکل ہے. ایک استائی میں سے میں عجیب بات کہوں, یہ کلام اس بچے آپ نے کلام کی سلیکشن بالکل فائنل کے لحاظ سے بالکل نہیں. میرے سرکار مقابلے میں تو پریشر ہوتا ہے بھائی. یا تو ان کی نیند پوری نہیں ہوئی اس خوشی سے کہ آج فائنل ہے اور تیاری اتنی کرنی ہے. لیکن تیاری, مجھے ایمانداری کی بات ہے, مجھے تیاری وہ نظر نہیں آئی جو کہ تیاری نہیں چاہیے تھی. لڑکیوں میں آج ون کیا ہے مہنور الطاف نے, اور لڑکوں میں ون کیا ہے محمد شہزاد نے. محمد شہزاد, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آج یہ گاڑی آپ کو جاتی ہے. آپ کو سب سے زیادہ مشکل سعدیہ کیا بات لگی اس مقابلے میں؟ مجھے بہت مشکل لگا کیونکہ جب ساری آوازیں ہم نے سنی اور ٹاسک بہت مشکل تھا. پہلے تو ہماری بحث اس پہ بڑی مشکل تھی کہ سر بدلنا ہے, ویسے جتنے نعت پڑھنے والے آئے تھے نا, ان کے لیے ہم جو تھے نا وہ کم از کم ایک سانپ اور بہت ہی برے شخص تھے, کیونکہ اتنی زیادہ تیکھی آنکھ سے ان کو دیکھا گیا پڑھنے والوں کو. لیکن میرے خیال میں نعت جو ہے اس کو اسی پرفیکشن پہ ہونا چاہیے جس پہ تھی. لیکن مجھے سب سے زیادہ مشکل بات پتہ کیا لگی اس مقابلے میں, کہ جب پراٹھے آئے ہوں, آلو قیمہ آیا ہو, نہاری کی پلیٹ سائیڈ پہ پڑی ہو, اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اب گفتگو کریں, اس سے بڑا جہاز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ روفی کو بھی آپ دیکھ رہے تھے, وہ کھانا کھاتے ہوئے اس وقت باتیں کر رہے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو یاد آئی نا کل ہمیں, وہ امجد صابری کی آئی. اس کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی, بڑی انہوں نے عزت دی ہمیں کہ وہ تشریف لائے یہاں پہ. وہ کہیں نہیں گئے, وہ یہاں پہ آئے, کیونکہ ہمیں بھی وہ اپنا گھر لگتے ہیں اور ان کو بھی ہم ان کا گھر لگتے ہیں. امجد صابری میں بہت سی خوبیاں ہیں, بہت سی خوبیاں تھیں, اور بہت سی ہم انشاءاللہ آئندہ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. میں اس کی شخصیت کے علاوہ اگر اس کا ذکر کروں تو میرے خیال میں پاکستان میں شاید کوئی ایسا پڑھنے والا ہو جس کے سینے میں اللہ نے اتنی وسعت دی ہے بالکل کہ وہ قوالی بھی پڑھتا ہے, وہ گانا بھی گا لیتا ہے, وہ حمد بھی پڑھتا ہے, وہ نعت بھی پڑھتا ہے, اور منقبت بھی پڑھتا ہے, اور تمام چیزیں جب پڑھتا ہے تو ان میں اس طرح کھوتا ہے جیسے وہ یہی پڑھنے والا ہے, اور ہر چیز کا حق ادا کرتا ہے, یہی حق ادا کرتا ہے. بالکل. اس نے جتنے سالوں سے ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت میں ان لمحوں میں رمضان کی الوداع پڑھی,
اس الوداع کو اور کوئی آج اس رمضان میں اس کا حق ادا کر نہیں سکا. ہم تمام رمضان اس کے جانے کے بعد یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم ہنستے رہیں اور اس کی کمی کم سے کم ایک دوسرے کو محسوس کروائیں. ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے, کوشش کی, بہت حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے. ہم نے اس کی کمی ایک دوسرے کو محسوس نہیں ہونے دی. ہم نے اسی طرح شو ڈالا, اسی طرح باتیں کی, اسی طرح مزاق کیا جس طرح وہ کرتا تھا. لیکن 2014 کی یادیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب امجد تھا, ہمارے موجود تھا ہم میں, تو تب اس نے جو الوداع پڑھی وہ کیسی تھی.
मदीने में रमज़ान दिखाना, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बयां जो के ज़िंदा रहेगा इस महीने को फिर देख लेगा, क्योंकि फिर साल भर को चला है, क्योंकि फिर साल भर को चला है। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। मैंने इतने खुले से पढ़ती हुई अलविदा कभी किसी से नहीं सुनी। ये तो एक बात है, लेकिन मैं अपनी इस माँ से बात करूं, हमारा तो सिर्फ ताल्लुक था, रिश्ता था। जो लोग अमजद को नहीं भी जानते थे, ऐसा लगता है कि अमजद उनका भी था। अजीब बात है अमजद की बेवफाई की। जिससे मिलते हैं लगता है कि अमजद उसी का था, जिससे मिलते हैं लगता है अमजद उसी का था। जितना मैं अंदर पे हुई मैं, जब से मैंने सुना कि शहीद हो गए तो मैं इतना रोती रही 3 दिन तक रोती रही। अमजद को जानती थी आप? नहीं, मैं टीवी में कवालियाँ सुनती थी, और कवालियों का पढ़ इनकी अब्बू की भी कवालियाँ सुनती थी मैं बचपन में, और फिर इनकी भी मेरी बहुत पसंद थी इनकी कवालियाँ। मैं किसी पे नहीं रोई, इन पे रोई मैं। क्यों? इतने बस मुझे इनसे मोहब्बत थी, बस मेरे भाइयों की तरह थी। अभी भी मेरे को याद होती है, अभी भी मैं रोती हूँ, मैं इनके लिए बहुत रोती मैं। मेरे बच्चे बोलते हैं अम्मी क्यों, तो मेरे शोहर भी बोलते हैं क्यों करती है। मैंने मुझे इनकी याद आती है। मैं कहती बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे, ये बहुत अच्छे थे। इनके बच्चों को मैं दुआएं देती हूँ, बड़ी दुआएं देती हूँ। 2 दिन फैला के नमाज पढ़ के दुआएं देती हूँ इनके बच्चों के। अल्लाह इनके बच्चों को आबाद रखे, मेरी उम्र भी इनके बच्चों को लग जाए। अल्लाह पाक करो दिया रसूल खुदा मोहम्मद आले मोहम्मद के सबके मेरे बेटे सबके मेरे। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? माइक देना बेटा। लिखो। बेटी है रबिया, वो ना अमजद साबरी के लिए कोई कलाम पढ़ना चाहेंगी। कहाँ है वो? ये है रबिया, उठे। अमजद भाई का ही पढ़ा हुआ कलाम अपना बना लिखा है। अमजद साबरी हमारे वो हक और नबी की बातें बताने वाले, वो दीन की बातें सिखाने वाले। अमजद साबरी हमारे वो रहनुमा, वो रहबर रहनुमा हमारे, वो शहीदों में रुतबा पाने वाले, वो लोगों के दिलो दिमाग में छा जाने वाले। अमजद साबरी हमारे, अमजद साबरी हमारे, शहीदों में रुतबा पाने वाले। अमजद साबरी हमारे। अमजद साबरी की पहचान आपको कैसे याद रहेगी? एज ग्रुप नहीं है जो ये कह रहा हो कि अमजद साबरी हमारे हो। सबका चाहे वो माँ हो, वो चाहे वो देखे एक वो किस तरह कैसे याद करेंगे आप? कोई आप में से शेयर करना चाहे? जी इधर इस पे। जी बेटा, कैसे याद करेंगे? बेटा थोड़ा रास्ता दे दो। मैं पिछले साल उनसे यही मिली थी, मेरे पास पिक भी है उनकी, उनके साथ। कैसे याद करेंगे अमजद को, किस वजह से? वो बहुत अच्छे थे। मैं उनसे जब मिली थी उन्होंने मेरे सर पे भी हाथ रखा था। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। वक्फा लेंगे छोटा सा, और ये बात आपसे शेयर करता हुआ जाऊंगा कि अमजद साबरी को
جب بھی لکھا دیکھتے ہیں آپ تو بریکٹ میں دیکھتے ہیں قوال. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی کم تر بات ہے. قوال ہونا قول پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے, اور جو قول ہے وہ میرے رسول کی حدیث ہے جس کو یہ پڑھنے والے ہیں. آئندہ جب یہ دیکھیں کہ یہ قوال ہیں تو ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ یہ حدیث رسول کو سنانے والے لوگ ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہم سب پہ یہ ایک کرم جو تم مدینے میں رمضان دکھانا, تم مدینے آمین اللہم آمین میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا, میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر ہمارا سلام قبول ہو. تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کو السلام علیکم. آپ سب کو بہت پسند آئی جب بھی میں نے یہ نعت پڑھی, اور بلال ہمیں آپ کی ساری نعتیں اچھی لگیں. اس ایک نعت کے لیے آپ نے ہمیشہ بہت مجھے داد دی ہے, تو میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے یہ نعت ایک دفعہ اور آپ سناتی بھی جاؤں. سخن فتح پوری صاحب کی کتاب سے نعت رسول مقبول کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعت کی نظر. میرے ابی ہیں, اس بات کا مجھے فخر ہے کہ میں اس گھرانے کی سب سے چھوٹی بہو ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ ابی کی دعائیں اور ابی کا جو سایہ ہے وہ میرے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے گا. ابی آپ کے لیے. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد, نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد, ہے کونین جبر بنائے محمد. سبحان اللہ. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد, ہے کونین جبر بنائے محمد. ذرا دیکھیے ارتقائے محمد, ذرا دیکھیے ارتقائے محمد. ہے عرش بری زیر پائے محمد, ہے عرش بری زیر پائے محمد. واہ سبحان اللہ. نہ خود سے کبھی عرش اعظم پہ جائے, نہ خود سے کبھی عرش اعظم پہ جائے, بلائے گئے ہیں تو آئے محمد. سبحان اللہ. میں آپ سب کی توجہ بھی چاہوں گی جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. سبحان اللہ. نہ خود سے کبھی عرش اعظم پہ جائے, بلائے گئے تو آئے محمد. براق نبی دیکھ کر شور اٹھا, براق نبی دیکھ کر شور اٹھا. وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد. سبحان اللہ. براق نبی دیکھ کر شور اٹھا, وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد. اسے مل گئی دولت دین و دنیا, سبحان اللہ. اسے مل گئی دولت دین و دنیا, جسے بھی ملی خاک پائے محمد. سبحان اللہ. پکارا جہاں عالم بے کسی میں, پکارا جہاں عالم بے کسی میں, وہی بحر امداد آئے محمد. سبحان اللہ. نہ جانے کہاں آج ہم آپ ہوتے, نہ جانے کہاں آج ہم آپ ہوتے, بڑے وقت پر کام آئے محمد. بے شک. سبحان اللہ. اور رہا ہر نبی صرف محدود امت. واہ واہ کیا مصرع ہے. اور رہا ہر نبی صرف محدود امت, مگر سارے عالم پر چھائے محمد. رہا ہر نبی صرف محدود امت, مگر سارے عالم پر چھائے محمد. سرے طور موسیٰ گئے پائے بحرینہ, واہ سبحان اللہ. سرے طور موسیٰ گئے پا بحرینہ, سرے عرش ہیں کفش پائے محمد. سبحان اللہ. بتاتی ہے اجر رسالت کی آیت, بتاتی ہے اجر رسالت کی آیت, نہیں صرف کافی ولائے محمد. کبھی ہے محمد کا بازو علی سے, سبحان اللہ. کبھی ہے محمد کا بازو علی سے, ہے حسنین گویا عصائے محمد.
وہ اپنی رضا سے جسے چاہے چن لے. وہ اپنی رضا سے وہ جسے اپنی رضا سے جسے چاہے چن لے, نہ پائیں گے لیکن رضائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقابل میں حق کو مٹا زور باطل, مقابل میں حق کو مٹا زور باطل, علی جب ہو ہوئے ہم نوائے محمد. مقابل میں حق کو مٹا زور باطل, علی جب ہوئے ہم نوائے محمد. نہ چھوٹے سخن آل و قرآن کا دامن, نہ چھوٹے سخن آل و قرآن کا دامن, بڑی چیز ہے یہ عطائے محمد. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد, ہے کونین جبر بنائے محمد. برا کے نبی دیکھ کر شور اٹھا, وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی ایک ہدیہ بیچ میں شامل کروں. ضرور. جب بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کو ہم معراج سمجھتے ہیں. بے شک معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے ملاقات کی تو نالائن بھی آپ کے پاؤں میں تھی اور آپ چل کے گئے سدرۃ المنتہا پہ, اور جب فرشتہ جو ہے جبرائیل جو ہے اس نے جانے سے معذرت کر لی. مجھے لگتا ہے کہ یہ معراج ضرور ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ معراج ہے, لیکن مجھے لگتا ہے معراج اس سے پہلے ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 7 آسمانوں پہ سے لے کر گئے, اور ہر آسمان پہ فرشتے جو ہیں وہ دروازہ کھولتے تھے, لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سے تعارف لیتے تھے کہ کون آیا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے کہ جبرائیل آیا ہے, اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ ہے, تو کہتے تھے کہ محمد ساتھ ہیں, تو وہ ان کو اندر بلاتے تھے, وہ ان کو سلام کرتے تھے. لیکن ایک جملہ جو ان تمام 7 دروازوں پہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے ہوئے تھے, بڑے ادب اور عاجزی سے میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے وہ معراج محمد ہے. فرشتے جب پوچھتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ محمد کون ہے ساتھ, کہتے تھے محمد آئے ہیں. فرشتے کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ محمد کو بلایا گیا ہے اللہ کی طرف سے تو آئے ہیں, یا محمد خود تشریف لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ بلائے تو آئیں, اللہ نہ بلائے اور محمد آنا چاہے تو جائیں. یہ جو معراج ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی, یہ کسی نبی اور کسی پیغمبر کے اور حصے میں نہیں آئی جو میرے محمد کے حصے میں آئی. اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو لوگ آج میرے رسول کے مدینے میں دھماکوں کی آوازیں سن کے اپنے آپ کو دوزخ کے اس حصے میں ڈالنا چاہتے ہیں جس سے واپسی کا کوئی راستہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ. جناب یہاں اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم کر ہی چکے ہیں, لیکن اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سہل رمضان. سہل رمضان کی طرف چلیں گے, ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان سے جانیں گے کہ وہ جاتے جاتے ہمیں کیا بتا کے جاتی ہیں. سہل رمضان. السلام علیکم ڈاکٹر بلقیس, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ جی آج ہم کیا کر رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں؟ آج جو پہلے رمضان سے آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, چھائیاں کیسے ختم. چھائیاں ایک دفعہ پھر سن لیں سب, جھائیاں یہ جو جھائیاں پڑ جاتی ہیں وہ کیسے ختم ہوتی ہیں. اور جن لوگوں کے پاس سوالات ہوں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں تاکہ والنٹیئرز ان کے پاس مائک لے کے جا سکے. والنٹیئرز یہاں موجود ہوں پلیز. جی ڈاکٹر بلقیس بتائیے اب ہم آج کیا بنا رہے ہیں؟ جی میں چھائیاں ان کے لیے بھی ماسک بنا. دے دو بیٹا چمچ, دے دو. لائیو شو کا یہی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے. جی اچھا 2-3 طریقے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر عید ہو گئی تو آپ کو عید کے لیے بھی جو وہ خواتین جو نہیں جا سک رہی پارلر نہیں جا پا رہی, تو آپ گھر میں جیسے کہ ہم بنا کے لگا تو آپ یہ ماسک گھر میں بنا کے لگا سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے چاولوں کا آٹا. صحیح ہے. اچھا گھر میں چاول جو موجود ہو اسی کو پیس لیں. یا اگر آپ نے بہت زیادہ ماسک کے لیے لگانا ہے تو آپ ایسا کریں, بہت زیادہ ٹوٹے چاول جو ملتے ہیں نا وہ گھر میں لا کے پیس لیا کریں. آپ نے اس کو پانی میں بھگویا. اب جن کی اچھا ڈاکٹر صاحب 2 کالرز بھی. جی بالکل. ہلو السلام علیکم. میں بالکل خیریت سے ہوں, کون بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ بہت
बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन आपकी और बिलाल भाई के साथ, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोग इस तरह कामयाब रखे। आप खूबसूरत एक्ट्रेस तो हैं ही, लेकिन कमाल की होस्ट भी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ज़कीर से मुझे पूछना था कि मेरे हेयर्स हैं, लंबे हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत गिरते हैं और ना रूखे से हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके लिए काफ़ी टेस्ट भी यूज़ किए हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उससे कुछ अच्छा सा मुझे बता दें उसका, ताकि मेरे बाल अच्छे हो जाएं। जरूर। अच्छा ठीक है। और सादिया आपकी, मुझे आपसे आपकी तरह खूबसूरत सा गिफ्ट भी चाहिए। वो आप नहीं भी कहती मेरी बहन, आपको जरूर गिफ्ट मिलता। हार का मोबाइल आप तक पहुंच जाएगा हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और आने वाली ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी, आप सबको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने पर बहुत सारी दुआएं आप सबके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हम सबको भी, और उन तमाम लोगों को भी जो इस ईद पे हमारे साथ नहीं है, उनको भी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। जी अच्छा, देखिए आप कह रही हैं आपने बहुत सारे टिप्स किए हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप अपना इंटरनल चेकअप कराएं कि बाल गिर क्यों रहा है ना। उसके कोई कॉजेज़ होंगे, क्या थायराइड है, क्या और कोई हार्मोन है। एक और वजह होती है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो आपका सेलेनियम दबता है। जब सेलेनियम दबता है तो उसकी वजह से फिर भी बाल गिरने लगते हैं। एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। तो आपके लिए ये टिप है, बेबी के बाद भी, बच्चे के बाद भी गिरते। अच्छा, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट गंजी हो चुकी हूँ मीरब के बाद। असल में होता है कि सादिया आपने तो अपने आप को माशाल्लाह डाइट वगैरह सबसे अपने आप को सही कर लिया, मेंटेन कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन क्या करती हैं, छोड़ भी देती हैं और खाना नहीं खाती है। और वो चीज़ें जो उनको गायनेकोलॉजिस्ट ने दी होगी कि आपको 6 मंथ तक लेना, वो भी नहीं लेती हैं। तो प्लीज़ ये ना करें, ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉलर है, उससे बात करते हैं। डॉक्टर साहब पहले बता दें, आटे का आपने जो पिसा हुआ आटा था आपने उससे घोला, उसके अंदर आपने क्या डाला? अभी पिंच में सिर्फ इसमें काफूर डाल रही हूँ। काफूर ये जो गोलियां होती है हमारे घर में, नॉर्मल काफूर की गोलियां। ओके, नहीं वो ये स्क्वायर शेप में होती है, ये अलग होगा। हाँ देखिए ये ठीक है, इस स्क्वायर शेप में। ठीक है, इनको कपड़ों में नहीं रखती, कपड़ों वाला नहीं है काफूर। ये इस्तेमाल करने वाला है, कपड़ों वाला नहीं। कपड़ों वाला थोड़ा सा सख्त होता है, ये बहुत सारे अद्वियात में इस्तेमाल होती है। सही, ठीक है। ये मैंने इसमें डाला। आप कॉलर लेना चाहती हैं? जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी वजह से लाइन कटी है तो प्लीज मुझे माफ कर दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं है जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं जुबैदा बात कर रही हूँ कराची से। जी जुबैदा, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप मुझे बहुत 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 अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और ना डॉक्टर बिल्कुल तो मुझे पूछना था, मेरे फेस पे ना दाने थे पहले और अब ना हॉल हो गए, तो वो कैसे? कहाँ दाने थे? पेट पे? नहीं, मुंह पे दाने थे, अब गड्ढे पड़ गए। ठीक है। देखिए, गढ़ों का ट्रीटमेंट होता है, जैसे मीजोथेरेपी वगैरह से गढ़े फिल करते हैं। और गढ़ों के लिए मैंने यहाँ पर भी एक टोटका बताया था, बरहमी बूटी से। बिल्कुल, बरहमी बूटी से मैंने एक टोटका बताया था, मैं फिर बता देती हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप सुन लीजिएगा। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? पहले हमने वो जो इस्तेमाल करने वाला काफूर है वो डाला, और हल्दी आटे का वो था, चावलों का आटा था, कैम्फर डाला था, आपने हल्दी डाली और पिंच हल्दी डाली। अर्जुन की छाल, जो अक्सर मैं हार्ट पेशेंट को बताती हूँ, उसको पीस के पाउडर बना के वो 1 चम्मच आप इसमें डालें। ठीक है, अर्जुन की छाल डाला, ये आपका बहुत ही अच्छी क्रीम बन गई। अब मैं इसको हिलाती रहूँगी ना, ये क्रीम शक्ल इख्तियार करती जाएगी। थोड़ा सा इसमें चाहें तो एलोवेरा का जेल डाल दें, चाहे तो आप रोज़ वाटर डाल दें। यह आपकी घर की छाइयों की विदाउट केमिकल क्रीम बन गई। ये देखिए, मैं इसको हिलाती रहूँगी ना, ये क्रीम की शक्ल इख्तियार करेगी। ठीक है। अब ये जो है आप मास्क की तरह भी लगा सकते हैं, जहाँ झाइयाँ हो वहाँ भी लगा सकते हैं। ओवरनाइट रखना चाहें ओवरनाइट रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए लगाना चाहे 1 घंटे के लिए लगा सकते हैं। और इसको लगाकर आप छोड़ दें और इंशाल्लाह। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप डेली यूज़ नहीं कर सकते, आप डेली यूज़ कर लें। और जहाँ दाग धब्बे हैं, काले दाग हो रहे हैं या झाइयाँ पड़ रही हैं, जो भी हो आप उस पर लगा सकते हैं। आपकी घर की होममेड क्रीम तैयार है, जो आप अपना स्किन को बेहतर बना सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों के पास, किसके पास? जी आंटी पूछिए जी सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी जो हालिया बारिश हुई है तो उससे बच्चों की एलर्जी हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल ही। सही मैं बता दूँ, सफ़ेदे और नीम के पत्ते लेकर ना उनको खौलते गर्म पानी में डाल दें। जब वो ठंडा हो जाए ना,
تو اس سے بچوں کو نہلائیں. اور ملتانی مٹی جو ہے, ملتانی مٹی میں اگر وہ خارش مطلب کہ گیلی خارش ہے, جیسے سوکھی خشک خارش نہیں ہے, تو آپ ایسے کریں, اگر خشک ہے تو ملتانی مٹی کو شہد میں ملائیں اور اس میں کھوپرے کا تیل ڈالیں. اگر مطلب کہ اس میں سے جس طرح کے دانے ہیں اور اس مطلب کہ اسکن آئلی ہو رہی ہے تو روز واٹر کے ساتھ ملا کے یہ لگائیں, انشاءاللہ ان کے جو دانوں کا پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم اور کیا کریں یا ہماری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی؟ جی یہ وہ مولی کے بیج بھی بیٹا میں لے آئی تھی, جو چھائیوں کے لیے ہوتی ہے, تھوڑی سی سخت ہوتی ہے, اس کو دودھ میں بھگو کے چھائیوں پہ لگانا ہوتا ہے. دودھ میں بھگو کے رکھنا ہوتا ہے, چھائیوں پہ لگانا ہوتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. صحیح. اچھا جی بہن پوچھیے سوال. وعلیکم. میرا بالکل آپا سے یہ سوال ہے کہ میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کچھ بتائیں. کیا جھڑ رہے ہیں؟ بال بہت جھڑ رہے ہیں. بال بہت جھڑ رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, میں بتا دیتی. اچھا. اور ساتھ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ کی خوبصورت نظر ہے. تھینک یو سو مچ جی. بیٹا نیچرلائز کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں جن لوگوں نے سوال کیا ان کو دیجیے. میرے ساتھ 2 کالر ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعدیہ آپ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں, آپ کی بہت بڑی فین ہوں. آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک بھائی. مجھے بھی ہائر کا ایک موبائل چاہیے آپ سے گفٹ میں عید پہ. تم نہیں بھی کہتی تو میں تمہیں دے دیتی ہائر کا موبائل. تھینک یو آپ کی, تھینک یو سو مچ. اور مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرے بھی بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی مفید ٹوٹکا بتا دیں. ابھی تو بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے, اتنے سارے مفید ٹوٹ کے بتائی چلی جا رہی ہیں وہ اور کچھ. جی ڈاکٹر صاحب ان کے بھی بال موسم کے حساب سے میں بتا دیتی ہوں, آج کل جامن آ رہے ہیں, آپ جامن کو پیس کر دہی میں ملا کر سر کی جڑوں میں لگائیں, چاہیں تو اس میں کیسٹر آئل ملا لیں, اس سے بال گرنا, اگر کوئی اندرونی بیماری نہیں ہوگی تو انشاءاللہ بال گرنا رک جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. سعدیہ میم بات کر رہی ہیں؟ جی بات کر رہی ہوں. اچھا سعدیہ آپ کا شو بہت ہی اچھا ہے, مجھے ڈاکٹر بلقیس سے ایک کوئسچن پوچھنا تھا. ضرور پوچھیے ضرور پوچھیے. جی اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا ان سے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنا ایکنی کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا تھوڑے عرصے پہلے, لیکن میرے فیس سے ایکنی تو ختم ہو گیا تھا, لیکن چھوٹے چھوٹے سے جیسے بالکل کھڈے سے ہو جاتے ہیں, جی گڑھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکنی ولگیریس یا ایکنی ہو تو اس کے بعد گڑھے ہو جاتے ہیں. گڑھے اگر مطلب کہ ابھی بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں تو آپ سفیدہ کاشغری, مردار سنگ اور برہمی بوٹی اس کو پیس کر آپ ایسا کریں کہ چاہیں تو اس میں چاولوں کا آٹا بھی تھوڑا ڈال سکتے ہیں, یہ گڑھوں پر لگائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو روزانہ لگانا 1 سے 2 گھنٹے لگائیں, لیکن پہلے پیچ ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کو یہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نہیں تو اس کے سیلون ٹریٹمنٹ میں میزو کسی اچھے سیلون سے کرا لیں تو آپ کے گھڑے فل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی بیٹا کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر ہیں, ان کے منہ پہ بلیک تل ہیں, ایک سائڈ پہ کافی زیادہ, چہرے پہ تل ہیں. ٹھیک ہے, بلیک چاک لے کے نا, چاک جو بلیک بورڈ پہ چاک لکھتے ہیں, چاک لے کے اس کو پیس کر کیسٹر آئل میں ملا کے کریم بنا لیں, جیسے وہ کریمی شکل بن جائے تو آپ ان تلوں پہ لگائیں. ٹھیک ہے جی. میری بہن پوچھیے. وعلیکم السلام. 1 منٹ ذرا مائک بڑھا دو بھائی. ہاں جی. میری بیٹی کے نا گرمی کی وجہ سے نا موٹے دانے ہو گئے, دانے سر پہ ہو جاتے, اور ہے نا اس کے بعد اس کے بال چلے گئے, وہاں سے بال ختم ہو گئے. جی اس کے نا اس کے لیے آپ کے بچی کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, اس کا اندرونی علاج لازمی کرائیں ورنہ بال واپس نہیں آتے. اور یہ موسم میں ہوتا ہوگا, یا گرمیوں میں ہوتا ہوگا, یا سردیوں میں بال ختم ہو جاتے ہوں گے, یا گرمیوں میں بال جو ہے چڑھ جاتے ہوں گے. جیسے گرمیاں شروع ہوتی ہیں نا, تو جب گرمیاں شروع ہو تو نیم پہ پھول آتے ہیں, نیم کے پھول, کالی مرچ, اس کو پیس کے شہد میں ملا کے نا بالکل ماش کی دال کے برابر گولیاں بنا کر نا بچوں کو لازمی دیا کریں, تو گرمیوں کے جتنے امراض ہوتے ہیں اس سے بچا جاتا ہے. یا سملو بوٹی کے پھل آتے ہیں, اس کو ابال کے پانی میں شربت بنا کے یہ دینا چاہیے فیب میں, تاکہ آپ استقبال کر سکے جولائی کا, جون کا, جو شدید گرمیاں ہوتی ہیں. اب تو بیٹا ہو چکا, اب آئندہ کے لیے خیال رکھنا. ابھی نیم سے اس کو نلائیں,
اور جو میں نے کل بھی بتایا تھا سرما اور ایزی فائبر، وہ جو ہے ایزی فائبر کا جو اسپاغول ہے اس کو مکس کر کے سرمے کے پتھر کے ساتھ پانی میں جہاں سے بال چلا گیا وہاں لگانا شروع کریں. اگر اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ بال آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی بیٹا کہیے. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا بیبی ہونے کے بعد جی 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 کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ بیبی ہونے کے بعد میرے پورے چہرے پہ چھائیوں کے نشان آ گئے. آپ میرے پورے چہرے پہ چھائیوں کے نشان آ گئے. ابھی چھائیوں کے لیے تو ابھی تو بتایا میری بیٹی یہی بنا کے لگا لینا. یہ مجھے بہت سخت ہے بچے کے یہ آپ بیبی آفٹر بیبی بھی آپ جھائیوں جو ہوتی ہیں اس کے لیے بھی یہی دیکھیں. یہ تو آپ کی سپرفیشل لیئر کو کلیئر کرتا رہے گا. یہ لیندی پروسیجر ہے، آپ کو کرنا پڑے گا صبر سے، لیکن اندرونی علاج کرائیں تاکہ چھائیاں کیوں ہیں، خون کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، سورج کی شعاعیں ہیں، خون کی کمی ہے، جگر کا کام نہیں کرنا ہے، کڈنی کا کوئی ایشو ہے، تاکہ جو اصل آپ کا پرابلم ایڈریس ہو تو یہ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے لگتا ہے یہاں سوالات نہیں ختم ہوں گے، تو میں اپنے حاضرین کو ایک چیز اور تمام یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور تمام دیکھنے والے لوگوں کو یہ بتاتے چلوں کہ مجھے پتہ یہ مسائل نہیں ختم ہونے، تو ہم آپ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے مسئلے ہم حل کرنا چھوڑیں. اس لیے 11 جولائی سے صبح 9 بجے سے صبح سویرے سما کے ساتھ ڈاکٹر بلقیس ہوں گی آپ کے ساتھ. اپنے جتنے بھی مسئلے ہوں لے آئیے گا اس شو میں اٹھا کے، ٹوٹکے ہوں گے، آپ کی باتیں ہوں گی، اور خرم مشیر بھی ہوں گے. ڈاکٹر خرم بھی ہوں گے. ڈاکٹر خرم کی بھی مفید قسم کی باتیں ہمیں وہاں ملیں گی. یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے کہ وہ شو کرے گا کون. وہ شو اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ شو کون کرے گا. وہ ہوسٹ ابھی تک نہیں ہم نے بتانا، لیکن یہ ہے کہ صبح سویرے سما کے ساتھ آپ نے 11 جولائی کو صبح آپ سما کے ساتھ ہوں گے. لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے.
ज़हरा पर نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب اپنی افطار ٹرانسمیشن سما افطار میں, اور تمام دیکھنے والے لوگوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم. جن لوگوں نے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ آن کیے ہیں بہت کچھ مس کر دیا, لیکن بہت کچھ ابھی دیکھنے کو باقی ہے. میری بہت ہی بہترین مہمان, بہت ہی خوبصورت اداکارہ جن کو آپ اس وقت ٹی وی پہ بہت زیادہ ڈراموں میں بہت زیادہ چیزوں میں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں بلاؤں گی اور پھر ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں نمرا خان. تالیوں میں گرم جوشی نہیں ہے, مہمان کو ایسے نہیں بلاتے. السلام علیکم. السلام علیکم آپ سب کو. پلیز بیٹھیے نمرا. نمرا کی چھوٹی بہن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ Q2C وہاں بیٹھی ہیں. ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی یہاں آ جائیے, تو انہوں نے کہا نہیں, وہ میرا خیال ہے کافی بڑی سیلیبریٹی, انہوں نے کہا نو آئی ایم سوری مجھ سے ٹائم نہیں لیا گیا, سو جس دن ٹائم لیں گے اس دن میں آؤں گی. صحیح بات ہے. تو وہ کیوٹ سے وہ ہمیں وہاں سے گھور رہی ہیں کرلی ہیئر میں. ان کے چھوٹے چھوٹے اداکاروں کے ساتھ کیا بیٹھنا, کیا چھوٹے چھوٹے لوگوں میں بیٹھ کے کریں گی وہ, ہے نا نمرا؟ کیسی نمرا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا جا رہا ہے یہ رمضان؟ اب تو گزر گیا, خیر تو عید کی تیاریاں ہیں. جی بالکل. بلکہ انتظار ہے کہ کل عید ہے کہ پرسوں عید ہے. تو آئی تھنک کل ہی عید ہے, آج چاند رات کا ہے. ویسے تو سعودیہ تو ہمارے ساتھ ہی عید, لائک ہم ان کے ساتھ ہی عید منا رہے ہیں. اگر بھائی پہلی دفعہ ہوگا اگر ایسا ہوا کہ ہم دیکھیں بہت سی چیزیں پاکستان میں اس سال پہلی دفعہ ہوئی ہیں. رمضان پہلا روزہ پہلی دفعہ رکھا گیا, پہلی دفعہ سب نے, لیکن اگر کوئی بھی ہمارے حضرات جو ہیں وہ تعلیم پہ یا عقل پہ یا دانش پہ یا کم از کم سائنس پہ اگر تقویٰ کریں اور یقین کر لیں تو آج ناممکن ہے کہ چاند نظر نہ آئے, اور آج 40 منٹ تک چاند نظر آئے گا. اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم بدنیتی کے ساتھ فیصلہ کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کل عید نہ ہو. چاند 40 منٹ, چاند 30 سیکنڈ بھی نظر آئے تو چاند نظر آیا ہے, 40 منٹ نظر آئے گا. اور جو کراچی کا علاقہ ہے ساحلی, یہاں پہ وہ ہوگا. تو یہ تو پھر تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں جی, اگین میں کچھ نہیں کہتی, یہ پھر کمیٹی کا اوپر ہے کہ وہ شام 7 بجے 6 بجے سے میرا خیال بیٹھے گی کمیٹی. تو انشاءاللہ اس دفعہ اچھا فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی پہلی دفعہ ہوگا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ عید منائیں گے. یہ پہلے اس سے پہلے بھی ہم منائے, ہمارے بہت سے جو میرے ہوش میں تو مجھے یہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے. اچھے دوست ہیں وہ آج ملتان میں ہی رہیں گے, وہ لاہور چاند دیکھنے نہیں جائیں گے. اس لیے مجھے بہت امید ہے کہ اچھے فیصلے جو ہیں انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ عید منائیں گے ضرور. نمرا چھوٹی بہن ساتھ آئی ہوئی ہے, مجھے اس کے ساتھ آنے سے یہ فیل ہوا کہ آپ کی بہت اٹیچمنٹ اپنی فیملی سے. میری یا تو میرا گھر یا تو میرا شوٹ, بس میری کوئی آؤٹ گوئنگز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں ابھی رات کو ہی 12 بجے لاہور سے آئی ہوں شوٹ سے, تو میری کوئی عید کی تیاریاں کچھ نہیں ہوا ہوا, لیکن مجھے بس یہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں جا کے ان کو ٹچ کروں گی. ان کو ایسے میں, آپ بڑی ہیں گھر میں؟ نہیں, مجھ سے 3 بڑی بہنیں بھی, وہ میرڈ ہیں, اس سے چھوٹا بھائی ہے میرا. اچھا. لائک یو گونا لو ہم, لائک وہ بہت پیارا ہے. تو مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی جاؤں بس وہ مجھے مل جائے, لائک وہ میری مینٹل تھیراپی ہے. ان کو یہاں کیوں نہیں آئی, کیوں نہیں, کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام بختاور ہے. بختاور, پلیز میرے پاس آ جائیں پلیز. اتنی کیوٹ ہے, آپ کو پتہ ہے بختاور آپ جیسے کیوٹ میرے پاس بھی میرے پاس آ جاؤ. اس کا نام میرب ہے, میرب.
Oh my God, बख्तावर ने अपने से बड़ा पर्स डाला हुआ है। बख्तावर के लिए क्लैपिंग। My God, बख्तावर के लिए क्लैपिंग। कब केक नीचे करें, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। कोई बात नहीं, वालेकुम अस्सलाम बख्तावर। आपने रोजा बहुत बड़ा रखा, कोई बात नहीं, खाने दें, बच्चे सबको पता है कि बच्चे हैं और इस एज में अभी तो रोजा फर्ज भी नहीं बच्ची पे और ये हुआ पर्स ईदी इकट्ठी करने के लिए या वैसे ये पर्स ईदी इकट्ठी करने के लिए लेकर कल वैसे बच्ची ने अपने पर्स का कितना अच्छा फायदा उठाया। मैंने आज भी मेरी पीए बनकर आई है, मेरा बैग अच्छा बख्तावर, आपका ताल्लुक पेशावर से? कहाँ से आपका ताल्लुक बताएं। बख्तावर ताल्लुक कहाँ से आप? अच्छा निम्रा आप बता दें। वैसे अबू तो पठान है, लेकिन हम बाय बर्थ लाइक नो ब्रॉट अप सारा कुछ कराची से ही था। पठान फैमिली में बड़ा मुश्किल होता है कि आपको परमिशन मिले इंडस्ट्री में इस तरह। मुझे मेरी अम्मी कश्मीरी पंजाबी हैं, तो वो लाइक दोनों ने अपने कुछ भी नहीं रखा लाइक सिस्टम, ना पठानी ना कुछ पठानों वाला सिस्टम मिक्स रखा है पंजाबी वाला। लेकिन पश्तो आती बोल दी नहीं ना, अब्बा ने ये पहले पठान देखा जिसको पश्तो नहीं आता बोलना, ये कैसे बात करता है ये खासा। पहली बात तो ये कि कश्मीरी कभी भी अहले ज़बान नहीं होते, वो होते ही पंजाबी है ना, वो तो खैर पंजाबी होते हैं। लेकिन मैंने पख्तूनों में पठानों में ये देखा कि वो अपनी जो ज़बान है वो जरूर बच्चों में बिल्कुल देते हैं, तो ये हैरत की बात है। वो लव मैरिज थी ना, दोनों ने एक दूसरे से बोला बस वो जो उनको समझ आता था, जो उनको समझ आता वो बस बोलते थे और हम उसमें ही बड़े हो गए। यही अच्छा है, ये जबरदस्त है। तो माशाल्लाह से 3 बहनें आपकी जो मैरिड है? 5 बहनें और 1 भाई। 5 बहनें और 1 भाई, तो भाई तो बहुत लाडला होगा। भाई हसीन ही इतना है ना, मतलब आंखें मस्तानी आंखों से देखता है, लाइक लड़कियों का उसकी आई कलर किस पे गया है? वैसे तो ये अम्मी पे गई है, लाइक ग्रीन कलर है, ब्राउन आईज, उसकी ब्राउन आईज, उसकी शरबती सी ब्राउन होगी ना। वो बहुत लाइक ना, मतलब लड़कियों को देख रहे ये हो जाता सारा। Oh my God। सही अभी से अदाएं उसमें भरी हुई है, पूरा एक एक्टर है वो भरपूर किस्म का। और बहनों की जान, भाई तो वैसी बहनों की जान होते हैं। और अभी से अब्बू इसको कुछ कह दे ऐसे करके ना उठा के अब्बू को डंडा मारे, कुछ नहीं कर, उसको कहते आओ आ जाओ बाजा आ जाओ, उसको साइड ले जाता है। अभी से बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करता है। एक्टिंग में शौक था, हादसा या ज़ौक था? मुझे कभी भी शौक या ज़ौक कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था इनफैक्ट एक्टिंग का। बेसिकली मैंने अपना इंडस वैली से फिल्म मेकिंग बैचलर्स किया था, तो अम्मा अब्बा ने कहा कि एकदम से घुस जाओगी तो क्या पता तुम्हें शायद प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले, लाइक नो, तो पहले घुस जाओ, सीख लो, इंडस्ट्री देख लो कि कौन क्या क्या तुम्हारी जो पढ़ाई है वो कितनी हद तक उसमें यूज़ होगी, शायद तुम्हें उस पढ़ाई से ज़्यादा सीखने को मिल जाए। तो इस वजह से इसलिए मैं एक्टिंग में आई। मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, एक वक्त के मैं 40 टेक देती थी मैं एक सीन के। लेकिन शुक्र है कि मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले जिनके पेशेंस थे, वो जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाट खाना शुरू हो जाते थे और मैं एक सीन में लगी शायद कभी किसी बहर आवाज आई ओके की, फिर उन 40 में से एक एवरेज निकाली जाती होगी कि ये सबसे ठीक था। जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ा इसमें आने के लिए? नहीं, अल्लाह का लाख शुक्र, स्ट्रगल तो कुछ नहीं किया बिल्कुल। हाँ, स्ट्रगल मैंने यहाँ से किया कि मेरा 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरा, और गाड़ी से? जी बिल्कुल, और मैं लाइक फेंट हो गई थी गाड़ी चलाते हुए रात को, मैं खुद ड्राइव करती हुई आ रही थी और 4 दिन से लगा फेंट होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ? होश में नहीं होंगी तो फेंट स्टीयरिंग पे गिरी हूँ और मेरा एक्सीलेटर दबा, वो दबते ऑटोमेटिक गाड़ी थी, दबते वो 160 की स्पीड हो गई और मैं स्टीयरिंग पे गिरी हुई हूँ, बेहोश पड़ी। और उसकी क्या वजह? 3 दिन से कमर्शियल शूट करी थी और कमर्शियल शूट रात को 11 बजे पैक होती थी और मैं वहाँ से ड्रामे के लिए शादी सीक्वेंस का शूट करवाने चली जाती थी, तो वो रात को 3 बजे शूट कराते, तो सुबह 5 बजे का लैक ऑफ रेस्ट जो था। यस, बस वो मैं गिरी हूँ और 1.5 साल में बिस्तर से हिल नहीं पाई और 1.5 साल मैंने सफ़र किया बिस्तर पे रह के, एंड आई वाज लाइक ए शिट, मेरा टाइम यूँ चल रहा था और धड़ के गिरी। मैंने कहा यार अल्लाह। गाड़ी लगी किसी को जाके? गाड़ी आर्मी की जीप में घुसी थी और लेकिन शुक्र है कि उनकी जीप थी, पजेरो थी, तो वो उनको कुछ नहीं हुआ किसी को भी, बस वो झटका लिया था उनको। आपको क्या हुआ था ये बताइए? मेरा तो बस ये राइट लेग मेरी 4 जगह से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, ये मेरा लिवर, मेरा ब्रेन सब डैमेज हो गया था इंटरनल, तो डॉक्टर्स ने कहा दैट शी विल बी नो मोर, और बस अब्बू से सिग्नेचर ले लिए थे। अब्बू वाज लाइक ऑपरेशन हुआ, शुक्र चेहरा मेरा आपका बच गया, चेहरा बच गया, शीशा यहाँ मेरे घुसा था, लेकिन शुक्र है चेहरे पे कहीं नहीं गिरा। तो ये कि
ابو कहते मैं नहीं सिग्नेचर कर रहा इस तो मैं अपनी बच्ची की मैं मौत को इनविटेशन दे रहा हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, नो मैं नहीं कर रहा, जो भी हो बस अल्लाह पे छोड़ दो, मैं नहीं कर रहा। 5 दिन तक मैं बिल्कुल एक डेड बॉडी थी पड़ी हुई लाइक। 5 दिन के बाद जाके मैंने खून की उल्टियाँ की तो मेरा लिवर क्लियर हुआ कुछ। तो लेकिन ब्रेन था, तो उन्होंने कहा अगर हम अभी भी ऑपरेट कर देंगे इसकी टांग को तो ये कोमा में चली जाएगी या पैरालाइज हो जाएगी हमेशा के लिए। तो फिर हम वो भी नहीं कर सकते। 12 दिन मुझे सिर्फ पड़ा रखा जिंदा लाश। और इस सारे तजर्बे में सीखा अब क्या है? अपना कौन है और गैर कौन होता है, लाइक ये मुझे ज़रूर पता चला था, क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए आँख खुली थी तो उसमें भी बेहोश कर दिया था, लेकिन जो सेकंड से लिए आँख खुली तो मुझे सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा यहाँ दिखा था और कोई नहीं था। तो मुझे एटलीस्ट ये एहसास हुआ कि जिनको आप कभी शायद कहीं जाके कोताही कर देते कि आप अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं, नहीं आप आज की जनरेशन है इसलिए आप शायद सही फैसला ले रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको शायद पहले से ही वाइब्स आ जाती हैं। क्योंकि मेरे अब्बू सुबह मुझे मना कर रहे थे कि बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, मत गाड़ी चला के जाओ, आज शूटिंग की गाड़ी में चले जाओ। अब्बू नहीं ना, देखे ना मुझे शौक है ना, आपको पता तो है ना, मुझे जाने दें। अब्बू ने कहा अच्छा एक काम करो, जाते जाते बस बकरे पे हाथ फेरती हुई चली जाओ, मैं ज़िबा करवा रहा हूँ सदके का बकरा। तो मैं बस हाथ फेर के और मैं निकली थी फौरन। उसी का सदका था कि आप बच गई। बस कि वो बच गई मैं। लेकिन इससे मैं एक चीज़ और भी कहूँगी, ये तो आपने सीखा ही सीखा, लेकिन आपने ये भी सीखा कि काम बहुत इम्पोर्टेंट, काम हमारी इबादत है, लेकिन काम को सर पे हावी कभी नहीं करना। मैंने बेटा 18-19 साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, मैं उस तजर्बे की रोशनी में बता रही हूँ। हम बड़ी बेदीद दुनिया में रहते हैं, आंखें रखने में माथे पे ना 1 सेकंड नहीं लगाएगी हमारी इंडस्ट्री। आप नहीं होंगी, आपको रिप्लेस करने के लिए 100 लड़कियां और हैं, ठीक है। अपने आप को खुद रख के, महफूज हाथों में रख के, अपनी इज्जत नफ्स को अपने हाथ में रखे, आपने चलना है। बस अब वही वाली बात, इतना काम करने की जरूरत। आप अगर डिमांड में हो तो आप यकीन मानो आप हमेशा रहोगी। मेरी टीचर है नबीला, जिनका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ। नबीला हर एक उनको जानता है, हेयर स्टाइलिस्ट, सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट। जिस वक्त बिलाल भाई मुझे याद है 96 में मैं यहाँ आई हूँ कराची, और मैंने पहला कमर्शियल एक चाय का किया था। उसके बाद उन्होंने कहा सादिया यू आर अ स्टार। मुझे तब नहीं पता था कि स्टारडम क्या होता है। फिर मैंने एक सीरियल किया, काजम साहब ने कहा यू आर अ स्टार, मुझे तब भी नहीं पता था। मुझे पता कब चला ये मैं आपको बताया। और उन्होंने कहा बेटा मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इस ड्रामे के ऑनियर होने से पहले कोई ड्रामा नहीं करना। और नबीला ने कहा था कि सादिया जितना कम दिखेंगी आप, उतनी ज़्यादा आप मार्केट में इन होंगी। मुझे आप हर जगह दिखनी नहीं चाहिए। मैंने कहा पता नहीं क्या, मुझे उस बच्ची थी फर्स्ट ईयर की लड़की को क्या चीज़ें समझ आनी। मुझे पहले दिन समझ तब आई कि प्ले मेरा ऑनियर हुआ सैटरडे नाइट को, पहली एपिसोड 9 बजे पीटीवी पे ऑनियर हुई। संडे को पापा के एज फरमाइश के मुताबिक हम तारिक रोड पे पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि मुझे वो देखना है, तो मुझे हर एक ने कहा आप सब है, आप सब है, आप कौन है इनके, आप इनके वालिद साहब हैं, ये सब है। वो था स्टारडम, वो अचीवमेंट थी। तो मेरे पापा ने उस दिन मुझे इजाज़त दी थी कि ठीक है आज से तुम ये काम कर सकती हो। ठीक, तो पर मैं तुम्हें बताऊं, अपने उस्तादों की रोशनी में और अपने तजर्बे की रोशनी में मैंने देखा इस काम को अपने सर पे हावी ना करना, कभी भी नहीं है ये किसी का। 1.5 साल बहुत कम अरसा है किसी भी हादसे को भूलने के लिए। बिल्कुल। इस हादसे में सबसे ज्यादा तल्ख याद क्या आती है? अजियत बहुत देखी, ऐसी अजियत के मैं तो या तो कहती थी अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। अपनी जाती तकलीफ, जाती जिस्मानी तकलीफ, या तो मुझे इस तकलीफ से हटा दे। इतनी तकलीफ कि मेरा बाप बस कोने पे जा जा के रोता था और कहता था अल्लाह मैंने तेरे आगे शायद कभी सर झुकाया नहीं, लेकिन मैं तुझसे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी बच्ची की तकलीफ मुझे दे दे, इसकी ख़त्म कर दे। बस इतना तड़पती थी, तो बड़ा स्ट्रगल किया था। उस स्ट्रगल में से जब इंसान गुजर रहा होता है तो ज़ाहिर है इंसान अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचता है और खुदा के बड़ा करीब हो जाता है। ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो रही है। उस वक्त में जो सबसे मुश्किल वक्त था, उसमें कौन लोग याद आए और किन लोगों ने उन यादों के मुताबिक ज़िंदगी में अमल किया और किन लोगों ने उन आसों को तोड़ा? वो मैं कुछ लोगों का तो बताऊंगी नहीं कि नाम वैसे मैं एक रिलेशन में थी उस वक्त, मेरी बात पक्की हो चुकी थी, वो मुझे छोड़ के चले गए थे इस हादसे की वजह से। उसी वक्त जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो वो मुझे उसी वक्त छोड़ के चले गए। आपने सेहत के बाद सलाम किया, सलूट मारा कि शुक्र है तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बने। मुझे पता चल गया।
اللہ نے اتنا صبر دے دیا اس کے بعد کہ آج بھی وہ سب سامنے سے گزرتا ہے تو میں ان کو آج بھی سلام کرتی ہوں. السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں. بیٹا اس کے لیے ایک لفظ ہے، اسے کہتے ہیں آؤٹ گرو کرنا. جب انسان چیزوں کو آؤٹ گرو کر لینا تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اور بڑھاپے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، انسان کسی عمر میں بھی تجربے کی ہوتی ہے. بہت اچھی بات، بہت خوب، واہ. بہت خوب. جن لوگوں نے ظلم کیا نا ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں. بہت اچھا رویہ آپ کا. سب سے زیادہ کیا چاہو گی زندگی میں کہ میں نے جو کھویا، جو میری تکلیفیں لیں، اب مجھے اللہ تعالیٰ اگر اس کا اجر دے تو اللہ سے کیا مانگو؟ بس میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. میں نے اپنے گھر میں جو بچہ پوچھا بھی لگا رہا ہوتا ہے نا، تو میں اس کو بھی کبھی اس کے پاؤں پہ درد ہوتا ہے تو میں اس کا پاؤں دبانے لگ جاتی ہوں کہ نہیں درد تو نہیں ہو رہا، کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا. لیکن جب وہی بچہ مجھے بعد میں کچھ بھی میری چیز چوری کر لے گا یا میں، تو میں کہتی ہوں اللہ میں سے کہ امی پھر مجھے ڈانٹتی ہیں کہ دیکھ لیا سفر کر لیا. اب اس بچے کے پاؤں دبا رہی تھی نا، اس کو ٹھیک کر رہی تھی، اچھے اچھے کپڑے لا کے دے رہی تھی، اسی نے تمہاری چیز چوری کی. میری کر لیتا، کسی اور کر لیتا، لیکن تمہاری چیز چوری کرنے کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سگا نہیں ہے جس کے ساتھ تم کر رہی ہو. میں نے کہا امی یہ چیز سوچ کے میں نے نہیں کی تھی کہ وہ 15 منٹ کے بعد میری چوری کرے گا تو میں اس کی نہ کروں. میں نے کہا امی اس کا مجھے اجر وہاں سے مل جائے گا، وہاں تک وہ چیز پہنچ گئی ہے. بات بتاؤ، جس ادارے سے آپ، انڈس ویلی کو میں جانتا ہوں، بڑے عرصے سے جانتا ہوں، بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑی حقیقت سے دور ہوتے ہیں. ان کے پاؤں اور ہاتھ مٹی میں نہیں ہوتے. لیکن جتنی حقیقت پسندانہ یہ رویہ آپ نے اختیار کیا، اس کے لیے 60-70 سال کی عمر چاہیے. بس میں کہتی ہوں کہ اللہ میں نے شاید بڑی جلدی بڈھی روح اندر بھیج دی ہے. وہ 60-70 سال 1.5 سال کے عرصے میں گزار دیے نا، گزر گیا. یہ بڑا فاسٹ فارورڈ ٹائم رہ کے، سچی بستر پہ رہ کے میں نے یہ سیکھا کہ ایک تو انسان کی اپنی ول پاور ضرور ہونی چاہیے. میں نے جس طرح میں باتھ روم نہیں کر سکتی تھی، میں گردن کے علاوہ کچھ نہیں ہلا سکتی تھی، لیکن مجھے اچھا بات کہنی کتنی آسان ہے کہ میں باتھ روم تک نہیں جا سکتی تھی. جو جا نہیں سکتا نا، یہ اس کے دل سے پوچھئے کہ وہ کتنا امبیرس ہوتا ہے اور کتنا. میرے لیے بڑا ایک وقت تھا جو کہ میں شاید پتہ نہیں بتاؤں نہ بتاؤں، لیکن وہ سب لوگ گھر پہ سو گئے تھے. میرے ساتھ میری بہن سوتی تھی ہمیشہ، وہ اپنے سسرال سے آ گئی تھی، غلطی سے وہ بھی اوپر والے کمرے میں سو گئی تھی. تو کوئی نہیں تھا اس وقت میری اس آواز کو سننے والا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، باتھ روم جانا ہے. وہ وہیں ہو گیا مجھ سے بات، اور ہوا تو اس کے بعد میں اتنا روئی ہوں. اس دن مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں بہت اس کو آرام سے چل ماحول میں لے رہی تھی، کوئی بات نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلو سب پیمپر کر رہے ہیں، میں گھوم رہی ہوں، سب کی اٹینشن مل رہی ہے، سب کچھ. اس رات مجھے احساس ہوا کہ جسم کا اگر ایک حصہ بھی آپ کے اندر سے کم ہو جائے تو آپ محتاج ہو جاتے ہو. اور یہ محتاجی اتنی بری ہے کہ بھلے آپ کا کوئی اپنا بھی کیوں نہ ہو، بھلے وہ جان کے نہیں کرے، لیکن آپ کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کی ہر وقت ضرورت ہے. تو مجھے یہ چیز نہیں شو کرنی تھی کہ میں کسی کی اتنی میں اس عمر میں کسی کی محتاج ہو گئی، بھلے وہ میرے اپنے کیوں نہ ہو. تو میں نے ایک رات پریکٹس کی کہ اماں ابا جب سارے سو گئے تو اتنا بڑا مجھے پلاسٹر لگا ہوا تھا، اتنا ہیوی. تو مجھے میں نے اس کو کیا میں نے پاؤں کو رسی سے باندھا اور میں اس کو اٹھا کے رکھتی تھی، اور رگڑ کے میں بیٹھ کے نیچے گئی ہوں، اور میں رگڑتے ہوئے اپنے آپ کو زمین پہ باتھ روم تک گئی کہ یہ اسی طرح صحیح ہے. اور میں پہنچی ہوں، جس دن بیٹھی ہوں تو کرسی میں نے پہلے ہی باتھ روم میں ڈرائیور سے رکھوا دی تھی کہ آج نہیں رکھ دینا وہاں پر نا، میں ایسے نہیں میرے بہانے سے رکھ دینا. تو میں نے جب رسی سے اٹھا کے ٹانگ اوپر رکھی اور میں بیٹھی باتھ روم میں، تو مجھے ہوا ہے کہ بس اتنی سی دیر سب کچھ اتنی سی دیر تھی، بس آسان ہو جائے گی. بس میں نے اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی، فنی بات ہے، اللہ مجھے باتھ روم آنے سے 15 منٹ پہلے بتا دینا کہ مجھے باتھ روم آنے والا ہے، کیونکہ سفر تھوڑا لمبا ہے میرے. تو یہ چیز تھی. میں اس بات کو اس طرح بڑھاؤں گی کہ جب آپ اس ذات پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ہمیں خود ایکچولی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے یقین اپنے خدا پہ کب شروع ہو رہا ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، یہ ہم لوگوں کے اوپر کرم ہے، لیکن مسلمان اندر سے ہم کب ہوئے ہیں یہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا ہے. اس کی بات سے 2 باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں. ایک تو کتنا میں کیا لفظ استعمال کروں، کتنا یتیم معاشرہ ہے ہمارا کہ ہم حادثوں سے سیکھتے ہیں. بالکل یہی تو، کتنی یتیمی ہے ہماری. اللہ کی آزمائشوں کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے. دوسرا میرے خیال میں یہ سبق جو ہے نا، یہ ہمیں لوگوں تک پہنچانے چاہیے. وہ پتہ ہے کیوں پہنچانے چاہیے؟ کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا
اور وہ बाथरूम तक नहीं जा सकते, तो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जो आपको सारी जिंदगी अपने हाथों में बिठाकर टॉयलेट कराते रहे। आज उनके लिए पैम्पर भी बदलना होता है, किसी को कंधे का सहारा भी देना होता है, तो इंसान जो है वो कितने नखरे करता है कि मैं ये क्या करूं। बिनते फातिमा या ओल्ड एज होम जैसे जगहों पे अपने माँ बाप को महज इसलिए छोड़ आते हैं कि या तो उनके घर में उनके लिए जगह नहीं है, मुझे तो लगता है उनके दिलों में ही नहीं उनके लिए जगह होती है। तो लेकिन एक चीज और आपकी बात को मैं ये कहूंगी, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है बिलाल भाई कि वो पहले सबक देती है। मुझे एक उस्ताद की बात याद आई, मैं शेयर करूं आपसे। तो आपको उसने दिया है सबक और अब था इम्तिहान। गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो मेडिकल का मैं स्टूडेंट था, प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तो बैठते थे हम ज़्यादातर नॉन मेडिकल के साथ क्योंकि ज़्यादा रौनक उधर होती थी। तो वहाँ पे एक उस्ताद थे डॉक्टर अजमल, बड़े मशहूर साइकाइट्रिस्ट थे, अल्लाह ताला उन्हें करवर करवे जन्नत नसीब करे। उनको पता था कि हम ये तालिब इल्म साइकोलॉजी के नहीं हैं, लेकिन हम उनकी क्लासों में बैठते थे जाके, इसलिए उस ज़माने में फ्रॉइड भी पढ़ लिया, ज़रा अच्छा लगता था इम्प्रेस करना लोगों को। उन्होंने अपनी बच्चियों को एक मशवरा दिया, सुना, वो जिसे कहते हैं ना कहना बेटी को और सुनाना बहू को, वो सुना हमें रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों को एक बात की, एक शफीक उस्ताद की हैसियत से बच्चियों को कहते हैं, और ये मैं बात जो है अपने तमाम तालिब इल्मों से भी हमेशा कहता हूँ कि देखो जी, कभी खुशबू ना लगाना उस शख्स के लिए जो शख्स तुम्हारे पसीने की बदबू को बर्दाश्त ना कर सके। हमारे तुम्हारा पसीना ले सकता है, उसका हक है कि वो तुम्हारी खुशबू बिल्कुल। इसी तरह मेरे पापा का एक जुमला है जो सारी जिंदगी याद रहेगा, इसी के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे। मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि दोस्त ना बनाओ, पापा ने कहा खोटे सिक्के रख के अपनी जेब को भारी करने से बहुत बेहतर है जेब खाली रखो। मेरी बात है यार, मेरी माँ यहाँ लेते हैं एक ब्रेक वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को इसी तरह जारी रखेंगे और एक और खूबसूरत मेहमान मेरे साथ तब मौजूद होंगी। ब्रेक लेते हैं। शाह साहब को सलाम है, वाह वाह क्या जुमला है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। समय इफ्तार में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। निम्रा खान हमारे साथ मौजूद है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चली है। निम्रा भी ब्रेक में बता रही थी अपने माँ बाप के बारे में कि उनके वालिदैन ने, उनके अम्मा और अब्बा ने उनका बहुत साथ दिया है और सिर्फ उन्होंने, हाँ जी, मुझे मोटिवेट करने वाले, ज़िंदगी में आगे बढ़ाने वाले से वही हैं। लाइक मैंने कितने इंडस्ट्री में लोग देखे हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स में हैं कि वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करना ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ काम के लिए स्ट्रगल करना, उनको घर से ही फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती। हाँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़ख्र होता है अपने माँ बाप पे कि मैं जब घर से निकलती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी माँ पीछे से दुआ पढ़ के फूंक के भेज रही है मुझे कि मेरी बच्ची वहाँ जाके कामयाब और अच्छा काम दे। मुझे पता है कि मेरा बाप मेरा खाना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, पूरा दिन वो पूछता रहता है, अच्छा ये क्या नहीं क्या है, वो नहीं, अच्छा शूट वाले कभी कभी नहीं कर पाते, वो लाइक अच्छा मैं भिजवा रहा हूँ, रुको ये वो करते हो। इस तरह मेरे नखरे उठाते। तो मैं इतनी पैम्पर्ड बेबी थी इतने टाइम तक, बाकी दो छोटे आ गए तो मुझे पहले बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, फाइनली दो से थोड़ी देर जेलसी। लेकिन आप लकी कि मैं सबसे छोटी थी और अम्मा ने मुझे बड़ा पैम्पर रखा कि मतलब मुझे क्या, मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे होते थे उनको ये इंतजार होता था कि सादिया रोज़े पे घर ना चले, क्योंकि मैं हमेशा इफ्तार पापा अम्मी के साथ किया। तो मैं कहती थी नहीं आप लोगों को इफ्तार आएगी पापा अम्मी की तरफ से, फिर ही मैं जाऊँगी। तो ये होता था। सादिया कहूँगी कि मेरी रिसेंटली मेरी फुप्पो का इंतकाल हो गया और वो मेरे बड़े करीब थी, और मैं कहती हूँ शायद ही अगर वो मेरा कोई बहुत बड़ा फ़ैन था ना तो वो थी। कुछ भी दुनिया की हर चीज़ छोड़ के वो सिर्फ मेरा ड्रामा देखती थी कि बस ये मैं इसकी, और वो ये स्कूल में जाके ये नहीं बताती थी कि ये मेरी भतीजी है, ये मेरी कुछ है, कि मैं इस लड़की की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो पता मैं ये करूँ मुझे हाइप देने के लिए लाइक इस तरह बस उनका इंतकाल हो गया। तो बस ये कि मेरे अब्बू बड़ा दूर से गए थे। रहमत करे, बड़ी अल्लाह की रहमत है कि लोग आपके फ़ैन हो और आप अपने माँ बाप के फ़ैन हो। कितनी खूबसूरत बात है। और मैं जनाब यहाँ एक और बहुत ही मेरी बेहतरीन मेहमान जिनका मैं सिर्फ नाम लूँगी और आप उन्हें पहचान जाएंगे, और मैं नाम नहीं भी लूँगी और मैं सिर्फ कहूँगी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, तो भी आप पहचान जाएंगे।
میں کہوں گی ویل ڈریس خاتون تو بھی آپ پہچان جائیں گے. میں کہوں گی میک اپ کی سینس جسے ہے آپ تب بھی پہچان جائیں گے. میں یہ سارا کچھ کیوں کہوں, میں ڈائریکٹ کیوں نہ کہہ دوں کہ عنبر خان میرے ساتھ موجود ہیں. تالیوں میں گرم جوشی ہونی چاہیے. السلام علیکم عنبر. مجھے لگ رہا تھا یہ رمضان گزر جائے گا اور ملاقات نہیں ہو پائے گی, اور اب تو آنے والی عید آپ کو مبارک ہو. میرے مہمانوں کو ویسے ہی ویلکم کریں جیسے اپنے ٹی وی سیٹ پہ آپ لوگ دیکھ کے رک جاتے ہیں, ہے نا جی عنبر؟ ماشاءاللہ آپ لوگ کی خیر رمضان ٹرانسمیشن دیکھی, بہت اچھی. بس یہی کہیں گے کہ امجد صابری صاحب کا جو مستقل ان کو بھی دیکھا اور اچانک ہم میں سے سمجھو کہنے کو یہ یقین کریں ہر پاکستانی, ہر انسان جہاں پہ بھی دنیا بھر میں ہر ایک کے دلوں میں زندہ ہے ابھی تک. بالکل بالکل بالکل. اور بہت ہی ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے اس بابرکت مہینے میں یہ دیکھیں لوگ ترستے ہیں کہ جب موت آئے تو ایسے مہینے میں آئے جہاں پہ انسان تھوڑی بہت بھی انسان, اور صرف یہاں موت نہیں آئی, یہاں تو شہادت آئی, یا شہادت آئی, تو دو درجے ایک ساتھ مل گئے نا. ایک اس مہینے کی کتنا عجیب ماحول تھا کہ کل مدینہ میں جب دھماکہ ہوا تو دنیا جہان میں ایک پٹاخہ بھی ہو تو لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. کل تمام زائرین اس دھماکے کی طرف بھاگ رہے تھے اور پولیس کو وہ روکنا مشکل تھا. یہ جو جذبہ ہے نا موت سے نہ ڈرنے کا جذبہ, یہ مسلمانوں کو وراثت میں مل گیا. یہ وراثت میں مل گیا. بڑی عجیب بات تھی کہ وہاں پہ دھماکے کی طرف لوگ جانا چاہ رہے ہیں. بالکل کمال تھا, کمال تھا. ہاں مطلب کتنی ایسی چیزیں سننے میں, مطلب یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مدینہ شریف میں ہوگا, لیکن بس ابھی بس اب جگہیں رہ کہاں گئی. آپ سوچئے مدینہ, روزے, بی بی زینب کا روزہ, تمام اہل بیت کے روزے, تمام ہمارے نبیوں کے روزے, کچھ نہیں چھوڑا. اب تو ہم سمجھ نہیں آتا کہ ہم وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. جو حدیث آخر کی نشانیاں ہیں ان میں ایک حدیث بڑی خوبصورت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو ڈھایا جائے گا. یہ دجال کا زمانہ ہے, اس کو ڈھایا جائے گا. اور یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ پہلی دفعہ سعدیہ نہیں ہوا, بالکل یہ تیسری چوتھی دفعہ یہ ڈھایا جائے گا. 3 دفعہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا چکے ہیں. مسلمان, کوئی غیر مسلمان نہیں, مسلمان. اور میں یہ عجب بات ہے کہ جس شخص نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی اور گرایا, اس نے جب اپنی وصیحت لکھی تو اپنی 4 وصیحتوں میں سے آخری وصیحت اس نے یہ لکھی کہ خدا تعالیٰ مجھے جنت اس لیے عطا کرے گا کیونکہ میں نے اپنے امیر کا حکم مانا ہے. تو آج دیکھیے کہ وہ 1300 سال کے بعد بھی آج ہمیں وہی لوگ جو ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے اور ہم انہی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لیکن مدینے پہ حملہ کرنا میرے خیال میں یہ دانشوری اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مدینے کی طرف جو اس کو گرانے کے لیے جائیں گے لوگ, اللہ تعالیٰ کسی پہ بھروسہ نہیں کرے گا, خدا زمین کو کھولے گا اور یہ لوگ زمین میں دفن ہو جائیں گے خود ہی. اپنے گھر کی, اپنی جگہ کی, اور جس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے صدقے میں ہمیں اس نے یہ دنیا عطا کر دی, جس کی محبت میں اس نے اس دنیا کو خلق کر دیا, اس کے اوپر آپ یہ سوچ بھی لیں تو آپ کو لگتا ہے وہ چھوڑے گا خدا. یہ جملہ تلخ بھی لگے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کے گھر میں سے ایک کھجور بھی نہیں نکلی کھانے کے لیے. آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا لیکن آپ کے گھر سے 8 تلواریں نکلی. تو یہ جو تیاری ہے مسلمانوں کے لیے, مجھے لگتا ہے کہ آج ہم حاکم تو ہیں, ہم پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ہم بادشاہ سلامت ہیں, اپنے محلوں میں رہتے ہیں, لیکن کیا ہماری وہ تیاریاں ہیں جو کہ سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے؟ آج وہ نظر نہیں آتی, اس لیے ہمیں ان چھچورے کاموں کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا ہے. میں یہاں شیف سمیہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. شیف سمیہ, آپ کو میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کو مجھے ویلکم کرنے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کا گھر ہے, بلکہ آپ کو جیسا آپ عنبر کو لیتی بھی آتی, آپ اناؤنس کرتے بھی آتی کہ سعدیہ میرے ساتھ میری مہمان موجود ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج میں اپنے دونوں مہمانوں کو بتا دوں کہ آپ دونوں کے آنے کا یہاں ایک مقصد ہے. اچھا, یہ مقصد ہمیں بھی نہیں پتا. یہ مقصد ہم بتاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ جب ہم سما کا ایک ہے کہ جب سما کسی کا سہارا بن رہا ہوتا ہے, جب وہ کسی کے خواب پورے کرنا چاہ رہا تھا, وہ کسی کو خوشیاں دینا چاہ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو بھی نہیں بتاتا. یہ جیسے کہ وہ ہے نا کہ ایک ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دوسرے ہاتھ نے اس کی مدد کی, تو ہم اس طرح نہیں چاہتے. آج آپ ایک میری بہن کے لیے کھیلیں گے جس کو جہیز کے گفٹس ہم دیں گے. آپ ہمارے ساتھ وہ گیم کھیلیں گی, ٹھیک ہے, اور وہ تحائف اس کے ساتھ جائیں گے. تو آپ لوگوں کو
کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ایک بہن کے لیے میں کھیلوں گی, ایک کے لیے یہ کھیلیں گی. نہیں, آپ دونوں ہی مل کے کھیلیں گے. رمضان کے جاتے جاتے کسی کے لیے نیکی ہو جائے, اس سے اچھا کیا. بس کون سی بہن ہے ان کو جتانا ہے, وہ میں آپ کو بریک کے بعد ملواؤں گی. ان کو میں آپ کو بریک کے بعد ملواؤں گی. ویسے میں بلال بھائی امبر کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ نمرا سے آج میری پہلی ملاقات ہے. میں نے نہیں بھی دیا نا تو فتح ہی چھین کے لے جائیں گے دوسروں کے لیے. دوسروں کے لیے ان کا یہ حال ہے کہ یہ دوسروں کے حق کے لیے باقاعدہ لڑ بھی جاتی ہیں, اڑ بھی جاتی ہیں, اور قائم بھی رہتی ہیں, اور پھر کر کے بھی دکھاتی ہیں. تو ان کے لیے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں جناب, یہاں شیف سمیہ ہے, شیف فرحان نہیں, آج اب ادھوری لگ رہی ہیں. میرا پارٹنر نہیں ہے, پارٹنر آپ کے نہیں, کچن بھی یاد کر رہا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ کلیپ جو ہے ہم نے آپ کے سٹار ڈوم کے لیے بجایا تھا؟ یہ ہرگز نہیں. یہ ہم نے آج الوداعی پکوڑوں کے لیے بجایا تھا. الوداعی پکوڑے کدھر؟ جس عورت کے ہاتھ سے آپ کو روٹی ملتی ہے اس سے کبھی دشمنی مول نہیں لینی. صحیح. اور میں سب یہاں پہ ہیں, سب کا شکریہ ادا کروں گی. سعدیہ آپ کا, بلال بھائی آپ کا, علی بھائی کا, پورے ٹیم کا, پورے میک اپ آرٹسٹ کا, جنہوں نے مجھے پورے 30 دن جنہوں نے مجھے وارڈروب دیا, افشا کا, رافیہ کا, محلاتی کا, اور جولری کا, اسٹار جولز کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ, سیکھنے کو ملا بہت کچھ. ہمیں شکریہ کا کوئی موقع نہیں دیں گی کہ آج آخری جاتے جاتے کچن میں ہیں. میرا پارٹنر ہی نہیں آیا, مجھے اس کی بہت خیریت ہے کہ کیوں. سعدیہ بھی کہہ رہی ہیں آج آخری, کچھ پتہ نہیں. ویسے سننے میں تو یہی ہے کہ آج چاند رات. نہیں, میرے آخری کہنے سے میری مراد یہ کہ اگر کل بھی روزہ ہوتا ہے تو بھائی مطلب یہ تو آخری دن ہے نا, تو اس میں تو کچن تو چولہا تو جلد جائیے نا. ہے کہ سب کا یہ کہ آج چاند رات ہوگی. چاند تو آج ہے. 40 منٹ کے لیے آپ کو اپنی پاکستان کی جو یہ علاقے ہیں سمندر کے سب نظر آئے گا. 40 منٹ کے لیے ہم نہ دیکھیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ نظر آئے گا. اچھا صحیح جناب. تو امبر ہمارے ساتھ موجود ہے, نمرا ہمارے ساتھ موجود ہے, شیف سمیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شیف سمیہ نے جہاں اتنے سارے شکریہ ادا کیے, وہاں میں بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رضوان معظم کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ہیریٹیج کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جنہوں نے ماشاءاللہ پورے رمضان وارڈروب اور بہترین وارڈروب ہمیں دی, اور مناسبت سے وارڈروب دی, ہر دن کے حساب سے انہوں نے وارڈروب دی. تھینک یو سو مچ رضوان اینڈ معظم, ان کی پوری ٹیم کا. اور میں ہیریٹیج کا شکریہ ادا کروں گی, جن کی جولری بہت خوبصورت تھی. انہوں نے ہمارے لیے بہت ہیلپ فل رہے, اور کبھی بھی جلدی میں ہوں, ہم تیزی میں ہوں, بھاگتے دوڑتے جائیں, لیکن وہ ہمیشہ حاضر رہے. اور بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے گھر آ کے ان لوگوں نے چیزیں دی ہیں کہ آپ کو میچنگ ہو, آپ کی چیزیں ہوں, تو یہ بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے ان کا. بس بہت شکریہ. سامیہ اس میں ایک حصہ اور ڈالیے. ایک حصہ. عروج جو آصف ہیں انہوں نے اس دفعہ ہمیں سینکڑوں حجاب بھجوائے. بالکل. وہ خود ایک سٹار ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے مہمانوں کے لیے بہت سے حجاب بھجوائے, جن کے لیے انتہائی ممنون ان کے. جی بالکل. حجابیز کے حجابز آپ لوگ کو گفٹ بھی ملتے رہے. عروج تھینک یو سو مچ. عروج خود ایک ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت انسان ہے, خوبصورت شخصیت کی مالک ہے کہ جب ان سے آپ گفتگو بھی کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. خود وہ بہت علم رکھتی ہیں. تو جناب لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور پھر ہمارے ساتھ یہ 2 مہمان ہوں گے. اور ارے واہ, بس بیٹھو سکون سے. کہہ رہے پہلی دفعہ کہا لی نے, بڑی اچھا لگا ہے مجھے لگا تھا امبر سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا ہے. امبر اب بتائیں, اس نے کہا جی 5 منٹ بات کر لیں امبر سے. میں کہا تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی آپ کی سر. کیسے گزرے یہ رمضان؟ ویسے سبحان اللہ واقعی پتہ نہیں چلا جتنا ہم ڈرے ہوئے تھے گرمیاں ہوں گی اور پتہ نہیں طوفان آنے والے. بیچ میں 1-2 دن گرمی تھی, لیکن بالکل نہیں پتہ ان روزوں کا. بہت اچھے گزرے, اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. اور ماشاءاللہ میں میرے عید سے زیادہ نا جو رمضان کی رونق ہے, اور جو ایک فضا میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو کہ آپ کو 12 مہینوں میں سے باقی مہینوں میں نہیں ملتی. شام کی رونق, اس کی سحری کی رونق, اس کے دن کی رونق, عجیب رونق ہے. سبحان اللہ, بہت اچھے گزرے. ایک خوشبو ہوتی ہے جو پورے 11 مہینے نہیں ملتی, اور رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور ایک الگ سے خوشبو آتی ہے. اس دنیا میں ہم واحد امت ہیں یا واحد لوگ ہیں مسلمان جن کو 1437 سالوں سے یہ ٹریننگ مل رہی ہے ہر سال کہ وہ اس خوشبو کا بھی لطف اٹھائیں, ان رونقوں کو بھی انجوائے کریں. دنیا میں اور کوئی نہیں ہے واقعی. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی ہم پورے سال اس کو پریکٹس نہیں کر پاتے. یہ بھی ہم نے, مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی نا سنگلی کے ساتھ منت باندھ کے رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بدل کے تو دکھائے. کوئی بدل نہیں سکتا ہمیں. وہ بس قدرتی, مطلب اوور آل اگر دیکھا جائے تو بڑا مشکل ہے, لیکن لوگوں میں شاید پروگرامز کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے انسان سوچتا ہے کہ اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے لوگوں. اب جیسے روزے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ کو آ جاتا ہے غصہ, مطلب کہ انسان ہے نا اس کو ایک دم خیال آتا ہے روزہ ہے, کنٹرول کرنا ہے, کچھ نہیں. مطلب اس وقت مجھے بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر ویسے ہی اپنی کنٹرول کرے
کیونکہ آپ کا جس فیلڈ سے تعلق ہے، کیونکہ آپ خود میک اپ آرٹسٹ ہیں، آپ کا سیلون بھی ہے، یقین کریں ماشاءاللہ وہ خواتین آتی گوسپس کے لیے. ابھی تو خیر میں سیلون چھوڑ کر آئی ہوں جلدی، میں کہ نہیں آج مجھے موقع ملا ہے میں ضرور جاؤں گی. بہت شکریہ. اس کے بعد پھر وہاں پہ تو بس یہ ایک زندگی اسی کا نام ہے. زندگی عمرہ کیا ہے میں نے کیے 2 عمرے کیے ہیں. مجھے سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی. مجھے نہیں نصیب انشاءاللہ جلد. ابھی جیسے ریسنٹ میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میں جب نیا کھڑا ہونا شروع تو میں واکر پہ تھی. تو میں کیا کرتی تھی شام کے مغرب کے وقت نا وہ خانہ کعبہ جو لائیو چل رہا ہوتا تھا میں وہ لگا دیا کرتی تھی. جی. تو کچھ اتنا ہاں پتہ ہے دیکھ لوں، بچپن سے بڑی ہو گئی دیکھتی آئی ہوں، بس خانہ کعبہ چل رہا ہے، طواف کر رہے ہیں لوگ. اچھا میں واکر پہ جاتی ہوئی تو میں نے ایسی جاتے جاتے ایسے ہی کہہ دیا کہ اس کو نا ہاتھ لگاتے ہوئے نا خانے کا ٹی وی پہ کہ اللہ بس آپ کا بلاوا آ جائے، بس یا اللہ میں جانا ہے، میں نے ادھر نا پلیز دیکھنا ہے، میں نے آپ کی کیا لائک نا آپ کا گھر دیکھنا ہے جا کے. بعد ہم چلی گئی. اس کے 1.5 ہفتے کے بعد ہی میرا ویزا لگ گیا تھا عمرے کا، اور مجھے خود نہیں پتا کیسے، کیونکہ ہمارے سے کوئی محرم نہیں گیا تھا اور وہ کوئی اللہ کا ہی بلاوا تھا کوئی، وہ بغیر محرم کے ہم لوگ وہاں گئے ہیں. اور پہلا عمرہ تو میں نے ویل چیئر پہ کیا تھا، تو لیکن جب دوسرا عمرہ میں نے کہا کیونکہ صفا مروہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ لائک مشکل ہوتا ہے. آپ طواف تو کر لیتے ہیں نفلی طواف یا ویسے، جب صفا مروہ آیا تو میں دیکھی تھی لوگ چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ، اور میں نے کہا مجھے تو گاڑی میں لوگ لے کے جا رہے ہیں مجھے کیا، میں تو بس پڑھ رہی ہوں، مجھے مجھے وہ شدت نہیں ہوتا، وہ تکلیف اذیت کی پتہ چل رہی تھی. اور ثواب بھی اس تکلیف کا ہے، یہ نہیں کہ نیگیٹو وے میں کہ آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ اس تکلیف کو برداشت کر کے اگر وہاں تک پہنچ رہے ہو، وہ سفر آپ کور کر رہے ہو، مکمل کر رہے ہیں، تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. تو پھر میں ویل چیئر سے ہٹی اور میں نے کہا سوری میں خود کروں گی، اور میرے پاؤں سوج گئے تھے. اس کو چیخیں مار کے گھر جا کے رات کو، لیکن میں نے کہا وہ تکلیف میں اتنا مزہ تھا، میں نے کہا اللہ بس تو راضی ہو جا. وہاں کہتے ہیں نا وہ آپ کی ایک جلالیت اور ایک آپ کے اندر جگہ طاقت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا. ویسے بھی یہ فضیلت جو ہے نا یہ آپ کو حاصل ہے، لیکن مجھے ایک اور فضیلت حاصل ہے. طواف کے درمیان ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھاری ہیں بہت، عمران ظفر صاحب، میں نے ان کے والد سے قرآن سیکھا ہے. وہ ان کو ویل چیئر دی، میں خانہ کعبہ کے اندر کی حرم کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا ویل چیئر جو چلانی ہے کھینچنے والے کو کتنے لوگ ہیں، وہاں پہ ایوریج 50 سے 70 درہم وہ ریال لیتے ہیں. اس نے کہا 300 ریال. میں نے اسے نکال کے 300 ریال دیے کہ یہ چکر لگوائے گا. اس کے بعد مجھے دوسرے چکر میں پتا چلا کہ عمران ظفر میرے ساتھ کھڑا ہے. میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو پیسے لے کے چلا گیا. ہم اتنے زیادہ اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں کہ ہم ہر شہر کو انٹرٹینمنٹ بنا لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے حصے کا وہ حصہ نہیں بناتے جس سے ہمیں خدا سے خوف بھی آئے. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب
پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. یہ گونجے ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. اور کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے. عالم کو سنائیں گے. سرکار قدر ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی. سرکار قدر اشکوں کی لڑی ہوگی. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج آپ دونوں جو آج گیم کھیلیں گی. گیم کیا ہے؟ بس تحائف دینے کا ایک بہانہ ہے. اور وہ بہانہ کس وجہ سے، کس لیے، کہ اس فیملی سے میں آپ کو ملوانا چاہوں. بیٹا مجھے مائک لا کے دیجیے. اور اگر ان کا ایک پیکیج تیار ہے تو وہ پیکیج دکھا دیتے ہیں ہم، تاکہ پھر ہم گفتگو شروع کریں. جی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ممتاز. ممتاز. ممتاز آپ کی کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے؟ میرے جی 5 بیٹیاں، ایک بیٹا. تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی؟ جی ایک بچی کا. اب یہ ایک بچی ہے. جی. اور بیٹا آپ کا کیا کرتا ہے؟ بیٹا کارچوب کا کام کرتا تھا، پر اب ایکسیڈنٹ ہوا نا 2 سال سے بیٹھا ہے. ایکسیڈنٹ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ بائک سے. بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا. تو اب وہ بیڈ پر ہے، بیڈ ریسٹ کرتے ہیں؟ جی بس وہ چل لیتے ہیں، بس کام نہیں کر سکتے. کام اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح وہ پہلے کما پاتے تھے. اور آپ کے شوہر؟ وہ پہلے کرتے تھے، اب ان کا بھی کام نہیں ہے، جاتے ان کے پاس بھی کام نہیں ہے. تو گھر کا گزارا کیسے ہو پاتا ہے؟ میں تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتی تھی. جی کوکنگ کرتی ہوں. آپ کوکنگ کرتی ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں جا کے کوکنگ کرتی ہیں، تو اس سے گھر کا گزارا ہوتا ہے. جی اب 2 مہینے سے میرا بھی کام نہیں. 2 مہینے سے وہ کام بھی نہیں، کیونکہ ایک تو رمضانوں کا مہینہ بھی ہے، اس میں بھی سب کا ہوتا ہے. پھر بچی کا رشتہ آ گیا تو شادی کے لیے جلدی کرنا ہے. شادی کب طے ہے اس کی؟ عید کے بعد؟ جی عید کے بعد. عید کے فوراً بعد شادی طے ہے. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی سب کی شکر گزار ہوں اگر بچی کا ہو جائے تو. نہیں آپ پریشان نہ ہوں، اور اس میں کوئی گھبرانے والی بات بھی نہیں. آپ بالکل صحیح جگہ پر آئی ہیں اور صحیح لوگوں کا آج آپ نے انتخاب کیا، جو آج آپ کے لیے، میری بہن کے لیے آج گفٹس جمع کریں گے. پہلے ایک پیکیج دیکھتے ہیں ان کا اور جناب، اور پیکیج دیکھنے کے بعد اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے. پیکیج دکھائیں. السلام علیکم. میرا نام سمرین ہے. میرے شوہر جو ہے نا برف بیچتے ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں. میرا بیٹا ہے 2 سال سے معذور ہے. میں اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں. السلام علیکم. میرا نام نورین ہے. میری 1 ہفتے بعد شادی ہے. میں سما والوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میری ہیلپ کریں.
ویلکم بیک ناظرین واپس. آج میری جو یہاں بیٹھی ہوئی آڈینس ہے اس میں کوئی گرم جوشی نہیں ہے, نہ آنے میں نہ جانے میں کوئی گرم جوشی نہیں ہے. ایک اچھی کاز کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم. ہماری بہن کا یہاں سے جہیز کے گفٹس جائیں گے تو کوئی گرم جوشی آپ میں نظر نہیں آ رہی. بلال بھائی یہاں آگے بڑھنے سے ہاں یہ, اور آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے بغیر یہ گیم ویسے نہیں کھیلا جا سکتا. ان لوگوں کو تو یہ سوال آتے ہی نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کی ہیلپ سے یہ لوگ جیت پائیں گے. تو آپ لوگوں نے تو فل ٹائم اس میں آن اور ان رہنا ہے, ٹھیک ہے؟ دماغوں کو آن رکھنا ہے اور شو کے اندر ان رہنا ہے. سب سے پہلے میں شو اپنے اس سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ کے بیٹا ہے آپ کا چھوٹا. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے ہیں. یہ ہے وہ نارمل ہے, وہ صحیح ہے. یہ بس اللہ یہ آپ لیجیے. بلال بھائی میں اس لیے یہاں آئی ہوں اور فوراً سے میں اس بات کو کہ ہم ایسے اسپیشل بچوں کو ایسی جگہوں پہ چھوڑاتے ہیں جہاں دوسرے ان کا خیال رکھیں اور ہم خیال نہ رکھیں. میں انکل آپ کو اور آنٹی آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اور آپ اپنے بچے کو یہاں ہمارے سامنے لے کر آئے, ہمارے ساتھ لے کر آئے, ہمارے ساتھ وقت گزارا. ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. ان کو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. ان کا ٹائم صرف ٹی وی دیکھ کے گزارتا ہے خالی. تو میں ان کو کیا تھا مجھے لے کے چلو, میں وہاں مجھے لے کے چلو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہی جذبہ میرا خیال ہے کہ اگر پوری قوم میں آ جائے تو کیا بات ہے نا. ہاں جی بہت شکریہ. اب باری ہے, بتائیے ہم پہلا ان کو کیا دے رہے ہیں؟ واشنگ مشین. آپ کے پاس ہوں گے تقریباً 7 انعامات. جلدی سے چھوٹے انعامات بھی ہیں اور بڑے انعامات بھی ہیں. آپ کے نازک کندھوں پہ ذمہ داری جو ہے وہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ نے سوال کا جواب درست دیا تو انعام آپ کے ساتھ جائے گا, اگر آپ نے غلط دیا تو وہ دکان پہ واپس جائے گا. اچھا, اور سرما والا کی واشنگ مشین کے لیے پہلا سوال ہوگا. ہم آپ سے مدد لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو آتا فوراً سوچ سمجھ کے جواب دینا. تجربے نے یہ بتایا کہ ڈیموکریسی نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا ہے اور جہاں جو بیٹھا ہوا گیسٹ ہے اس نے ہمیشہ صحیح فیصلہ کیا ہے. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے آڈینس کے ساتھ جانا ہے یا ہمارے گیسٹ کے ساتھ جانا ہے. واشنگ مشین کے لیے پہلا سوال واشنگ مشین ہے یہ سرما والا کی, جن کے تحائف میں جانی چاہیے انتہائی سوچ کے اور ایمانداری سے. اس کا جواب آپ بھی دے سکتی ہیں بہت اچھے طریقے سے. کتنے فیصد پاکستانی خواتین اپنی ساس اور نندوں کی برائی کرنا ٹھیک سمجھتی ہیں؟ اچھا اب میں آپ کو پرسنٹیج دوں گی. 90%, 30%, 48% یا 80%. 80% کہہ رہی ہیں آپ. 80%. ایک سیکنڈ بیٹا آپ لوگ اتنا نہیں بھائی, ہم ادھر آپ بھاگ کر آؤ جلدی 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 ٹائم کم, ادھر جلدی ہو جلدی جلدی. برائی نہیں کرتے 80%. ہاں 80 بھائی. امی آگے کیا کرتی ہیں؟ برائی کرتی ہیں پھپھو کی. جلدی سے بتاؤ. تو پھر تم کیوں وہاں سے چیخ رہے تھے 80%؟ 18. اوکے نہیں بیٹا اتنا اچھا بھی نہیں ہے سب. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ 80% کو لاک کریں؟ 80. مرد حضرات کا ہاتھ کھڑا کرنا دیکھیں 80% پہ. یہ برائی خواتین کرتی ہیں, مردوں کو اس کا علم کیسے؟ انہی سے تو کرتی ہیں آ کے. آپ اسے اور یہ کیسے مرد ہے جو اپنی بہنوں اور ماؤں کی برائیاں سن لیتے ہیں؟ دیکھ لیں ذرا. ہائے ہائے, آپ نے یہ نہیں پوچھا اس کے بعد پھنسا دیا میں نے. وہ سن کے نکال عمل نہیں کرتے. دوسرے کہاں سے نکال؟ پوچھا نہیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا اس کے ساتھ. اچھا تو بھائی آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کس کو لاک کریں؟ دیکھ لیں غلط بھی ہو سکتا ہے. نہیں آپ نے کیا آپشن دیے تھے؟ میں نے آپ کو آپشن دیے تھے 90%, 30%, 48% یا 80%. 80. 50% نہیں کہہ سکتے. 50 تو ہے ہی نہیں آپشن میں. میں اپنی سے کہہ رہی ہوں ویسے, لیکن یہ کہ 80 ہے. 80 کو لاک کریں. پھر تالیاں بجا دیں, بالکل صحیح جواب ہے. اچھا اتنی شرم کی بات ہے جس میں آپ نے تالیاں بجائی ہے, اتنی شرم کی بات ہے. بہرحال کتنے فیصد پاکستانی, اور یہ ہے مائکرو ویو کے لیے, سرما والا کا مائکرو ویو, کتنے فیصد پاکستانی لوگ دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو پرسنٹیج دیتی ہوں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ 90%, آپ لوگوں کو لگتا ہے 50%, آپ لوگوں کو لگتا ہے 15% یا 35%. ایک منٹ. 35.
آپ کو لگتا ہے 35% ایسے مرد ہوں گے جو ان کو دکھاوے کے لیے مدد کرتے ہیں؟ یار اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ رکھو، کیونکہ 50% نا ہر کوئی میں 50% تو آ گیا نا، 50% آپ کہہ رہی ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے مرد زیادہ دکھاوا دونوں کا آپس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اب آپس میں پہلے ان کو ڈیسائیڈ کر دیتے تھے 50% یا 35%۔ ہمارے ہی محلے میں اتنے لوگ ہیں جو بکرا عید میں گائیں یا سارا کچھ 15-15 لاکھ کی گائیں، 20-20 لاکھ کی گائیں صرف شو آف اور پورے نیوز چلوانے کے لیے لاتے ہیں اور سارا کچھ باقی برانڈ پہنتے بتاتے کہ ہم نے فلانی جگہ سے لیا تو یہاں سے لیا، تو یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھو اچھے لوگ بھی تبھی دنیا بھی قائم ہے۔ تو ہم 50% لے لیں، 50% پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ 50 تو چھوڑ دو بہن، 35 دیکھ لیں آج اس کی سن لیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھ لیں۔ 50 یا 35 وہ تو کہہ رہے ہیں 90% لوگ دکھاوے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ 50 یا 35 ویسے تو 50 سے زیادہ ہے۔ آپ میں سے کتنے مردوں نے آپ میں سے کتنے مردوں نے دکھاوے کے لیے مدد کی ہے؟ مور دین 50 ہے، ایک نے، باقی سب جھوٹے ہیں، ایک اکیلا سچ ہے۔ 50 ایک سیکنڈ 50 والے ہاتھ کھڑا کریں، 50 والے ہاتھ کھڑا کریں، 35 والے ہاتھ کھڑے، 35 والے 35 والے 35 والے 35 والے کم ہے، 50 والے زیادہ ہیں۔ آپ آڈینس کے ساتھ تو نہیں جا رہی نا؟ آڈینس کہہ رہی 90%، آڈینس آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ آڈینس کو میں نے بتا دیا ہے 90% کا جواب بالکل غلط ہے۔ اب آپ دونوں پر ہے کہ 50 کو لاک کریں یا 35 کو لاک کریں۔ کہہ رہا 35 میں بھی بہت پازیٹیو ہیں، بہت اچھی انسان ہوگی اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے، لیکن مجھے 50% لگتا ہے۔ لاک کس کو کرنا ہے دونوں میں سے کوئی ایک؟ ہم چار حلال۔ اچھا آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ جلدی، ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ دو لوگ 35 کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے 50۔ ہو سکتا ہے میرا بالکل صحیح ہو یہاں، ہو سکتا ہے یہ صبح والا کا جو مائکرو ویو واپس جانا پڑے۔ دیکھیں آپ سمجھ لیں، نہیں اوکے فائن، یہاں لیں گے بریک کے بعد واپس آ کے بتاؤں کہ یہ جواب صحیح تھا یا غلط تھا۔ یہ بھی بولیے 30 بتا دوں، بتا دینا یار، اتنا کیوں؟ نمرا کو لاک کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ نمرا کو لاک نہیں کر کے بہت اچھا کیا، 35۔ لیتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ یہ انرجی چاہیے، زبردست۔ اگلا سوال جی آپ سے ہو رہا ہے واٹر ڈسپینسر کے لیے۔ سرما والا کا واٹر ڈسپینسر، اور یہ سوال خاص طور پہ آپ کی طرف شیف صاحبہ آپ کی طرف ٹارگٹ کیا گیا ہے، آپ اس کا جواب بہتر دے سکتی ہیں۔ فرمائیے یہ کہ کتنے فیصد پاکستانی خواتین ایسی ہیں جو اپنے کپڑے پہن کے اپنی سہیلیوں کو جلاتی ہیں؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ 15%، 25%، 90% یا 75%؟ سادہ خواتین وہ تو سن لیں 75۔ اب آپ لوگ بچے خاموش، بچے خاموش، آپ لوگ ایسا نہیں ہے بھائی۔ اچھا جی 90%، 25%، 75 یا 15%؟ یار ویسا بھی 100% 25 بھی نہیں سکتا، 15 بھی نہیں ہو سکتا۔ 75 سے نیچے کیا ہے؟ 75 سے نیچے ہے 25 اور 15۔ نہیں یار، مطلب دکھانا نہیں، شوق ہوتا ہے، نہیں مجھے جلاتے ہیں، یہ ذرا غور سے پھر سے کہیے گا، پھر سے دکھانا نہیں مطلب دیکھے، جلاتے نہیں ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اچھا کپڑے نہیں نہیں کہ دوسرا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور خود اچھا لگے۔ تو وہ آپ اس کو کس زمرے میں لائیں گی؟ 90% میں، 25 میں، 75 میں یا 15 میں؟ اگر کل عید کا دن دیکھیں تو سب کپڑے اپنے دکھائیں گے کہ ہم نے یہ برانڈ پہنا ہے، یہ کپڑے ہیں۔ اچھا کیا یہ جملہ صحیح اور سچ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے 5 آپ کو سوٹ کرتا ہے، 35 کر لو، 75۔ یہ جملہ کیا سچ ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے کپڑے اپنی خوشی کے لیے پہنے ہیں؟ یہ سچ ہوتا ہے؟ یہ بھی سچ ہوتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے، ہاں میں بھی بھائی اپنی خوشی کے لیے۔ اچھا میں خود خوش رہوں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ نہیں وہ تھا کہ جیسے کہ کوئی اپریشیٹ کرے، میں اس کو ایک ہوتا ہے نا جلانا،
जलाना अलग है, उसको हम कहते हैं कि दूसरे लोग देखें। अगर सहेली अच्छे पहन रही तो जला रही है, अगर मैं अच्छे पहन रही हूँ तो मैं appreciation के लिए नहीं। चले भाई जल्दी से बताइए। 75। हाँ भाई छोटू 75 कह रही है। कितने? 75। तुम फ्रॉक पहन के जलाती हो अपने दोस्तों को? जल्दी से बता दो। नहीं और मैं सच के जाऊँ 75 को लॉक करें। बस 75। आप लोगों को लगता है ठीक जवाब होगा? तालियां बजाए ना फिर अगर सही जवाब है तो। 75% बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया 75%। जी अगला सवाल। हमें खुशी है कि हम जहेज इकट्ठा कर रहे हैं। आप जहेज के तोहफे इकट्ठा करें। जहेज के ऊपर हमने कभी भी नहीं कहा कि जहेज एक लानत है, हम इसको इसी तरह लेंगे, लेकिन हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को दे कुछ ना कुछ दे के जो उसकी हैसियत है उसके हिसाब से वो रुखसत करे, तो वो आप गिफ्ट जमा करिए। आपको मुबारक हो, आपने 50% की हैट्रिक तोड़ी है। हाँ। अगर आप अब भी 50% कहती तो हैट्रिक हो जाती। पिछले दोनों सवालों का जवाब आपने 50 दिया। नहीं शुरू में हैट्रिक तोड़ दी ना, तोड़ दी ना, कह देती तो हैट्रिक हो जाती। अपने रिकॉर्ड बना लेती। LED का सुरमा वाला की LED ये घर में होनी बड़ी जरूरी है। LED बाय सुरमा वाला। जी भाई सवाल। कितने फीसद पाकिस्तानी खवातीन अपने शोहर पे शक करेंगी अगर वो उनके सामने फोन रिसीव ना करे? आपको लगता है 5%, 85%, 35% या 60%? 85। 100%। मैं भी कहती हूँ 100%। मैंने भी देखा है। मैं पूछूंगी आगे से, तेरी फुप्पी का फोन आ रहा है, मेरे सामने उठा क्यों नहीं रहे? उठाओ फोन, पूछो। दोस्त क्या करते? फोन उठा लेंगे। हाँ उठाओ फोन। और जब करबट बता के मैसेजेस 85। नहीं अब ऐसे भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 100% तो नहीं हो सकता यार। 85 यार 85 से ज्यादा। ईमानदारी से मैं कितनी बुरी खवातीन भाई मतलब I'm sorry, इसमें बुराई वाली क्या बात है? आप फोन नहीं उठा रहे, दैट मीन्स कोई चीज तो है जो हम छुपा रहे हैं। चलो क्या प्राइवेसी है इसमें? बीबी का पर्स खोलते हुए प्राइवेसी नहीं होती। और कुछ फोन नहीं उठा। जो आप किसी से बात करते हैं, पासवर्ड तो देना जरा फेसबुक का, मैं खोल के देखूं, वो नहीं था। वो प्राइवेसी नहीं है। लेके जाना, पर्स खोल के पैसे निकालना, पर्स में 10,000 चीजें ऐसी होती हैं, वॉलेट खोलिए, वो प्राइवेसी नहीं है। और बाथरूम कौन मोबाइल लेकर जाता है मैसेज पढ़ने के लिए? शक डलता है तो इंसान शक करता है ना। अभी मैं अच्छा जी लॉक इसको करें जल्दी बताएं। इस बात को एक लतीफा सुनाती हूँ मैं। एक बिल्ली होती है, कहती है तुम्हारा बिल्ली से अपने बच्चे से कहती है कि ना तुम्हारा बाप ना फोन नहीं उठाया, जरूर किसी औरत के पास होगा। तो बिल्ला उसका जो बच्चा होता है कहता है माँ गलत क्यों सोचते, क्या पता ट्रक के नीचे आके मर गया हो। कह रहे जरी औरत गलत ही सोचती है। निम्ना तुम हमारे साथ हो। कितने फीसद? 60%, 35%, 85 या 50? अच्छा 60 कर ले। 60 पे जाए, 60 कर दो। 60 ठीक है। 40% हमारे भी तो औरतों को थोड़ी सी इज्जत रख लेते, 60 रख ले। औरतें बताएं 60% ठीक है? 60। नारा लगाओ जोर से नारा। 60। भाई सही है 60%। बताइए, हाथ उठाइए, तालियां बजा दें। जहेज का तोहफा। बच्चे से जोर से बोलिए। लॉक कीजिए, बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है ये पर्चा आउट हुआ है। सादिया, हम लोग एक नेक नियत के लिए खेल रहे हैं। तो नेक नियति से खेल रहे हैं, जाहिर सी बात। तो उस हवाले से आवाम भी हमारे साथ है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। लग रहा पर्चा लीक हो गया। मुझे लग रहा है ये पर्चे लीक हुए। ये सवाल किसी ने बताया इनको। अगला सवाल भाई करे फ्रिज के लिए। सुबह वाला का फ्रिज। हमारी नियत साफ है। तजर्बेकार खवातीन बैठी है सामने, देखे सुरमा वाला का फ्रिज है और अल्लाह मियाँ हमारे करदा और ना करदा दोनों गुनाहों को बगैर सोचे समझे माफ फरमा दे। हम इस वक्त गेम खेल रहे हैं। कितने फीसद पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो अपनी मासियों से तंग हैं? होनी चाहती है मासियाँ। 65%, 75, 10% या 35? 75 सबसे हाईएस्ट जो है। 65 हाईएस्ट, 75 हाईएस्ट। अच्छा मैं तो बड़ी खुश हूँ अपनी दोनों मेट से, बड़ी खुश। आप 35% में आ गई। आप बताएं, आप तंग हैं? आप भी तंग हैं? आप भी तंग? आप लोग तंग हैं मासियों से? बेटा अब कल से उन्होंने काम पे नहीं आना। अच्छा, आज देख रही होंगी शो।
کہیں گی باجی جب تو خوشی نہیں تو پھر آگے سی کرنا کی ہے. مطلب ہر کوئی ڈسکس کر رہا تھا کہ باقی پریشانیاں رہتی ہیں. آپ لوگ کہہ رہے 75. یہ سوال غلط ہو سکتا ہے اور فریج واپس جا سکتا ہے. اچھا آپشن بتائیں دوبارہ. میں دوبارہ آپشن دے رہی ہوں. 35 10%, 75 یا 65. میرا 65 جلدی انگ بدلتی ہیں. آپ نے کبھی ماسیوں سے پوچھا کہ وہ آپ سے تنگ تو نہیں ہے؟ یہ بات بھی ہے. کبھی ان سے بھی پوچھیں. میں نے سنا ہے باجی آپ بہت چچے کرتی ہیں, ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے, تو خود احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی تنگ کرتے ہیں. ڈسکشنز بہت ہوتی ہیں جتنی فرینڈ سرکل, کیونکہ ماسی تنگ بہت کرتی ہیں. نمرا آپ کیا بولتی ہیں بیٹا؟ میری ماں تو ماسیوں سے ویسے ہی تنگ رہتی ہے کیونکہ میری ماں کو تو کوئی سمجھ نہیں پاتا, لیکن میرے ساتھ تو سب کچھ صحیح ہے, تو اس لیے میں 65 پہ جائیے. 65 آپ کو لگتا ہے 65 صحیح دے رہی ہوں گی جواب ہے؟ 65 تالیاں بجائیں بلاک کر دیتے. تعلیم جا کے بتائیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں 65 بلاک کروں. عوام کے ساتھ عوام کے ساتھ آپ گئی ہیں, آپ نے 65 کہا ہے. اب عوام اگر کہہ رہی ہے تو عوام بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. صبح والا کا فریج بھی آپ میری بہن کے لیے لے گئی ہیں. اگر میں اپنے لیے کھیل رہی ہوتی نا, جیتتی نہیں. آپ نہیں جیتی نا, آپ 75. اچھا کیا کہا انہوں نے؟ 111. اچھا اب کتنے فیصد پاکستانی مرد اپنی ساسوں کی یعنی کہ اپنی مدر ان لاز کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں؟ کتنے پاکستانی مرد بتائیں ذرا, بھائیوں سے جواب ہے. 35 10%, 75 یا 65. 35 10 75 یا 65. 10%. اپنی مدر ان لا اپنی ساس کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں. 35 10 75 یا 65. 35 جھوٹی تعریف کرتے ہیں. تمہاری شادی ہو گئی نہیں ہوئی تمہیں کیسے پتا؟ بتاؤ بھائی. میری 3 بہنوں کی شادی ہوئی نہیں ہے. نہیں ہم تو کرتے ہی نہیں ہے تعریف, ہم لوگوں کی مشکل سے کرتے ہیں. یہ سوال تھا سرما والا کے اے سی کے لیے. لیکن پلیز ہیلپ کریں, ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. جلدی آگے موٹر کا سوال ہے. 65 75 10 یا 35. 35 مرد خود کہہ رہے ہیں. مرد خود کہہ رہے ہیں 65. مرد خود کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ انبر مرد کی سن لیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. مرد ایک اپنی درد کی بات ہے. ہاں 65 آپ مرد لاک کریں. تو ذرا یہاں پہ بھی چلائیں. لاک کریں. اس مرد سے نہیں, ان کو چھوڑ دیں, یہ اچھے والے مرد ہیں. یہ مٹی دوبارہ بنی نہیں. آگے بتائیں. ہاں بھائی اے سی چلا دو یار, یہ سرمے والا کا اے سی چلا دے بیٹا. 65 کا آڈینس کے ساتھ جاری ہے. آپ نے اچھا کیا آڈینس کے ساتھ جاری ہے, کیونکہ آڈینس نے صحیح جواب دیا ہے, ورنہ یہ اے سی واپس چلا جاتا. اگلا سوال آپ کے لیے موٹر بائک, پاور کی موٹر بائک کے لیے سوال ہے. موٹر بائک لائیے جناب. آخری سوال. موٹر بائک آ بھی سکتی ہے, یہ جواب دے سکتے ہیں. موٹر بائک جا بھی سکتی ہے, اور یہ موٹر بائک کام آئے گی ہمارے دلہے بھائی کے لیے. کتنے فیصد خواتین میک اپ کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی؟ 85%, 95%, 40% یا 50%. 85. آپ لوگ میک اپ کر آئے ہوئے سب. آپ کیا کہتے ہیں 100%, 95%, 40%, 55 یا 85؟ 85. بھائی تھوڑا بہت پاؤڈر لگاتے ہیں, لپسٹک لگاتے ہیں. ٹائم نہیں ہے, آپ لوگ لاک کریں, انہیں چھوڑیں. 85. آج پہلی دفعہ ان لوگوں نے اپنے بات پہ قائم رہ کے بالکل صحیح جواب دیا. 85%. یہ سارے تحفے آج آپ نے اس بہن کے لیے جیتے ہیں. یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو آپ کے ساتھ جائیں گے جناب. یہ آپ نے آج جہیز کے تحفے آپ لے کے جا رہی ہیں. یہاں بریک میں جائیں گے, بریک لیں گے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر
اچھا جی، میرے پاس یہ 2 پرچے، ان کا مجھے لگتا ہے حق ادا کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سے میں آج بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ اگر آج آخری روزہ ہو تو یہ مجھے دوبارہ موقع نہیں مل سکے گا، تو میں ان لوگوں کا تھینک یو کہنا چاہوں گی جی۔ جن لوگوں کا میں تھینک یو ادا کرنا چاہتی ہوں ان میں ارسلان حیدر، عبدالعزیز، ثاقب محمود علی، حمیرہ کے بغیر تو یہ ناکامیاب ہو جاتی، حمیرہ، فبیہ، نیر عباس، فہد مظہر، احد مظہر، فواد راشد، حسین اختر، غزل آپ کے بغیر بھی ناممکن تھا، اتنی پیاری نعتیں آپ سلیکٹ کر کے دیتی ہیں، غزل حیدر ہے، نبیل قریشی ہے، اور ہمارے پاس یہ کیا نام ہے، شارق الدین، سید وارث حسین، راہیل، آگے نام بتاتے چلیں، اصحب بن جاوید، اتنا خوبصورت نام، یہ تو مجھے آج پتہ چلا، اصحب بن جاوید، علی عباس، نوید ہمارے ساتھ ہیں تھے، توصیف حیدر ہمارے ساتھ، یہ انتصار ہمارے ساتھ ہے، عدنان اینڈ فرقان کی ٹیم جو ہے ان کا میں شکریہ ادا کروں گی، شمسی کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی، فرحان آڈیو کی ہماری جو ٹیم ہے، فرحان آڈیو جنہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا، اس ٹیم کا بھی لیکن میں شکریہ بہت ادا کروں گی، ندیم الرحمان کی جو ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کروں گی، شاہد سلیم، عمیر، NEL کی ٹیم، عمیر جو ہمارے ایڈیٹر ہیں، ان کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، اس ٹیم کا بہت شکریہ ادا کروں گی، کاشف رضوان، لاجسٹک، کاشف ریاض، لاجسٹک، یہ جو ہمارا آنا جانا ہوتا ہے ہمارے مہمانوں کا، ہماری آڈینس، یہ سب ان کے ذمہ ہوتا ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کاشف آپ کا، شاہد الرحمان کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی میں، اشر الحقیقی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی، اگر مجھے پہلے نام دیتے تھے آج میں صحیح نام ادا کر رہی ہوتی، معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کے بھی نام میں غلطی ہو رہی ہو، رضوان سعود کا شکریہ ادا کروں گی، لالی بھائی کو میں ہمیشہ کہتی ہوں ریڈیو پہ کام کرنے سے، اتنی خوبصورت آواز ہے لالی بھائی کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی، عمران حیدر الطاف کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی، اویس کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی، سکندر بیگ کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی، صوفیہ آف کورس سما کے میک اپ جو ہے صوفیہ، تھینک یو سو مچ صوفیہ، آپ نے بہت اچھے میک اپ آرٹسٹ، شہانہ اور شاہجہاں ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارے ساتھ یہ ٹرانسمیشن ٹیم کے بغیر تو MCR ٹیم کے بغیر تو ہم ناممکن ہے، ان کا ایڈیٹر، MCR ٹیم، ٹرانسمیشن ٹیم، راشد، شمسی فلم اسٹوڈیو اینڈ ٹیمز کا شکریہ ادا کروں گی، فرحان ملک جو ڈائریکٹر نیوز ہے ہمارے ان کا شکریہ ادا کروں گی، نوید صدیقی جو ہمارے CEO ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گی، اور کرم صاحب تھینک یو سو مچ، کرم اللہ گمرو صاحب کے بغیر ان کے اعتماد اور ان کے کانفیڈنس اور ان کی چھوٹ کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، بہت شکریہ سر آپ کا، سب سے زیادہ شکریہ ایک اور شخصیت کا، بالکل، اور وہ شخصیت ماشاءاللہ تعالیٰ کافی بھاری ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا اور اس پروڈکشن ٹیم کا بھی، اور اس ہستی نے، اس شخصیت نے ہمیں جو سارے چائنیز اور تھائی فوڈز کھلائے ان کا بھی شکریہ، علی عمران آپ کے بغیر یہ ٹیم جو ہے وہ نامکمل ہے، ہمارے پروڈیوسر علی عمران کا شکریہ، لاجسٹک ٹیم کا شکریہ، اور آل سیٹ یہاں جتنے بھی والنٹیئرز یہاں موجود تھے، ہمارے فوٹوگرافرز یہاں موجود تھے، جلیل آپ کو شامل کیا، حضرت جلیل صاحب ہمارے یہاں موجود تھے، رانا ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے، یہاں جتنے بھی لوگ جو اس ٹیم کا حصہ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گی، ان بچوں کے بغیر ذیشان آپ کا بھی شکریہ، ان بچوں کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، بہت زاراز کا بھی شکریہ، زاراز کا